अल्हम्दुलिल्लाहि नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि थब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुसर्रिफ़ुल क़ुलूबि थब्बित क़ल्बी अला ताअतिक रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। 24वां लेसन है हमारा आज सूरह आल इमरान का, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। और ज़ाहरावैन का ये जो सिलसिला हमारा 2024 से शुरू हुआ था, इंशाल्लाह वो अपने इख्तिताम की तरफ है। इख्तितामी ही कुछ आयात हैं, इंशाल्लाह आखिर को आज हम शुरू भी करेंगे। उससे पहले की 2-3 जो आयात हमारी रह गई थी उनको इंशाल्लाह देखेंगे। तो बात ये हो रही थी कि मुनाफिकीन जो हैं, ग़ज़वा उहद के तनाज़ुल में जब बात हुई और उससे रिलेटेड बहुत सारे लेसन्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन आयात में हमें सिखाए, जो कि सूरह आले इमरान का लेटर हाफ थी। ठीक है, तो ये जो है वो उससे पहले वाला जो हाफ है वो आपको, जैसे कि हमें मालूम है कि इस सूरत में ज़्यादा जो मौज़ूए बहस थी पिछली उम्मत मुस्लिमा में से वो निसारा रहे। तो निसारा जो हैं वो उनके जो अकायद थे शिर्क से रिलेटेड, उसके सिलसिले में जब वो आए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने अपनी जो भी उनकी सिटिंग्स हुई हैं, और फिर ये कि उन्होंने जो है वो ईमान तो नहीं लाया, लेकिन बहरहाल जब उनको मुबाहला की दावत दी गई है तो वो फिर उसमें से वो वहाँ से उन्होंने फिर फरार इख्तियार किया, क्योंकि वो उन्हें मालूम था कि ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं और अगर हमने मुबाहला एक्सेप्ट कर लिया तो हम पर जो है वो अल्लाह ताला की लानत रोज़े क़यामत जो है वो सख्त हो जाएगी। तो उसके बाद जब ये ग़ज़वा उहद की आयत जो हम बहुत तफसील में देख आए हैं, उसमें मुनाफिकीन जो हैं वो जब मुसलमानों से और मोमिनीन से ये बात कहते थे कि हमने तुम्हें मना नहीं किया था कि तुम फ़लाँ सफ़र पे ना जाओ, या ये कि तुम इस ग़ज़वे में ये हिस्सा ना लो, या ये कि तुम मदीना से बाहर निकल कर बाहर निकल कर जो है वो महाज बनाने की क्या ज़रूरत है, इतना ओवर एंथुजियास्टिक होने की क्या ज़रूरत थी, आप मदीने के अंदर रहकर लड़ते तो चले हम भी आपको कोई यहाँ से हेल्प कर सकते। तो इस तरह की बातें जब ये उन्होंने कहीं और मौत से डराया, और फिर ये कि अब बहुत बड़ा लश्कर जो है वो तुम लोगों की इस शिकस्त के बाद जो है वो काफिरों के हौसले बहुत बुलंद हो गए हैं, और वो एक अगले साल भी बहुत बड़ा लश्कर लेकर आ रहे हैं। और उनसे जो है वो जिससे क्या कहा गया कि शैतान है बाकायदा जिसने ये हरकत की और अपने दोस्तों से डराने की कोशिश की। लेकिन ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही बताया कि अगर ये तुम अगर अपने घरों में भी बैठे होते और तुम्हारी मौत का वक्त आ जाता, और उस मौत का मुकाम जो है वो अगर कोई मैदान का अगर कोई जंग का मैदान होता तो तुम खुद वहां निकल कर वहां खुद चल कर पहुंच जाते। तो इसको जो है वो फिर इस पूरे जो भी ग़ज़वा उहद से रिलेटेड आयात हैं, इनका पूरा जो लुब्बे लुबाब है या पूरा जो तबसरे का इख्तिताम है, वो लास्ट टाइम हम आया नंबर 185 में देख रहे थे, जिसमें कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत की बात हुई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये बताया कि मौत से तो कोई फरार मुमकिन नहीं। और ये एक ऐसी हकीकत है जो कुरान में ना भी मेंशन हो तो हर कोई देख रहा है। ठीक है, तो मौत से अगर आप बच सकते हैं तो बच लें, अगर आप घर में रह के बच सकते हैं तो आप बच लें। और यही जो है वो पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुनाफिकीन को इसी बात का चैलेंज भी दिया कि अगर आप समझते हैं कि आप अपने घर की प्रोटेक्टेड 4 वॉल्स में रहकर खुद को बचा सकते हैं तो ठीक है, सो बी इट, आप ऐसा कर लीजिए, मौत को डिफाई कीजिए और प्रूफ कर दें कि वाकई अगर कोई घर से बाहर ही निकलेगा तो उसको मौत आएगी। तो ये बात है कि हर नफ्स जो है वो मौत का जायका अभी भी चख रहा है, और कोई भी इससे नहीं बचेगा। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि जब पहला सूर फूका जाएगा तो फिर तो इवन एट द एंड हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भी मौत दे दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ाते बारी ताला जो है वो कायम होगी, जो कि हमेशा से कायम है और हमेशा कायम रहेगी। तो बात ये है कि जब एक हकीकत डिसाइडेड है कि चले तो जाना है, मौत का जायका तो चखना है, इससे तो बचा नहीं सकते, तो फिर जो है वो अब क्या करें? फिर ये है कि अब जो है वो हमें जो फाज है, यानी कि जो अल्टीमेट सक्सेस है, उसके लिए काम करना है। ठीक है, और वो काम जो है
وہ کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں پورے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایات بتائی ہیں، جاری کی ہیں ہمارے لیے کھول کھول کر کتابوں میں بھی، اور انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، ہدایت کا کوئی ایوینیو جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو یوٹیلائز نہیں ہوا۔ تو یہ کہ بہرحال پھر جو اس ہدایت کے ایوینیوز کی طرف لبیک کہے گا، اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارے گا، تو وہی ہوگا جسے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پھر اسے آگ سے دور کر دیں گے اور اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ کیونکہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہے بالکل، ٹھیک ہے، اور ان اٹ سینس یہ ریئل ہے، اٹس ناٹ لائک ہم یہ کہیں کہ یہ 2D یا 4D یا 6D میں ایگزسٹ کر رہی ہے، اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو دیر ول بی نتھنگ، نہیں، یہ مادے کی شکل میں ان ریالٹی ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن یہ متاع الغرور ہے، کیونکہ کہ یہ جو سارے ایلیوژن ہے یہ ایلیوژن بہت ریئل ہے۔ یہ جو دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کا سامان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ہوا میں نہیں بنایا، اٹ ایگزسٹس ہیئر۔ لیکن ہم نے لاسٹ ٹائم یہ ڈیسیکٹ ڈاؤن کیا تھا کہ کس کس طرح کا دھوکہ ہے، کہ ایک تو وہی جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ریئل ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اصل میں جو نعمتیں ہیں وہ ریئل ہیں، یہ ان کے گلمسز ہیں، یہ ان کی بی کاپی سی کاپی اس طرح سے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے انسان کو ان کا لطف بھی یہاں پر چکھایا جاتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ اسے کسی نہ کسی آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن ہاں، دے ایگزسٹ ان ریئل، ٹھیک ہے، دے مائٹ ناٹ بی اے کاپی، ٹھیک ہے، دے مائٹ ناٹ بی ان دیئر ایکسیلنٹ فارم، لیکن یہ کہ دے ایگزسٹ ان ریئل، ٹھیک ہے، یہ ہمیں بالکل ایسے ہی دکھتا ہے جیسے کہ سراب ہے۔ تو اب یہ کہ جب یہ زندگی دھوکے ہی کا سامان ہے تو پھر کیوں آخر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ ہمارے لیے سب کریٹ کیا؟ تو اس کا جو ہے وہ فلسفہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ ملک میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ابتلا کا جو فلسفہ ہے، ابتلا یعنی کہ آزمائش، اسی کو مزید یہاں پر مختلف اور تھوڑے سے آپ کہہ لیجئے کہ مختلف الفاظ میں جو ہے وہ اسی بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید ڈسکرائب فرما رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آیت نمبر 186 میں، بعد اعوذ باللہ، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ متاع الغرور بنائی ہے؟ لا تبلا بننا، ٹھیک ہے، یہ لا بھی یہاں پر میں بہت زیادہ پھر گرامیٹیکل ڈیٹیلز میں کبھی کبھار اوائڈ کرتی ہوں نہ چاہوں، لیکن چلیں یہاں پر آپ کے لیے یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ جو لام ہے یہ بھی لام تاکید ہے، اور یہ جو تشدید آتی ہے نا نون کے اوپر، یہ فعل تاکیدی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسا ورب ہے جو ایک اس بات کے اندر ایمفیسس کریٹ کرتی ہے، یہ چیز ورب کے اندر، ٹھیک ہے، اور یہ لام بھی جو ہے وہ ایمفیسس کے لیے ہے، تو اس میں ڈبل ایمفیسس ہے، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے، اس حیات دنیا میں بھیجا ہے آپ کو اس متاع الغرور کی جگہ پر، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں پر جو ہے وہ سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھیک ہیپیلی سب جو ہے وہ ہیپیلی ایور آفٹر یہیں پر آپ اپنا اچیو کر لیں گے اور بہت مزہ کر کے جائیں گے یہاں سے، تو ایسا یہ کانسیپٹ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ذہن سے نکال کے بالکل باہر پھینک دینا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ تاکید کی ہے، تبلا وننا، تبلا ابتلا سے ہے، با لام واو اس کا روٹ ہے، جو کہ پہلے بھی میں نے مینشن کیا ہوا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ میں نے یہاں پر مینشن نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو ابتلا آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ابتلا یعنی کسی مشقت میں ڈال کر آزمانا، یعنی یہ کہ بھٹی سے گزارے جائیں گے، جیسے وہی بات بار بار ہم دہراتے ہیں تاکہ کندن اور جو کھوٹ ہے وہ علیحدہ ہو جائے، سوری سونا جو پیور سونا ہے اور کھوٹ وہ علیحدہ ہو جائے، تو پیور سونا کیا ہے، وہ کندن بن جائے گا، اور جو کھوٹ ہے وہ کیا ہوگی، وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حقیقت سے فرار ممکن نہیں ہے کہ تم ابتلا میں ڈالے جاؤ گے، ضرور ڈالے جاؤ گے، ضرور ڈالے جاؤ گے، ٹھیک ہے، 2 دفعہ اس پر ایمفیسس ہے، تو سب سے پہلے یہ کانسیپٹ ذہن میں۔ اچھا، اب کس طرح آزمائے جائیں گے؟ تو یہ قرآن میں ویسے تو اور مقامات پر ہم پڑھ بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فی اموالہم، اپنے مالوں میں، وانفسکم، اور اپنی جانوں میں، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، وَلَتَسْمَعُنَّ، اور یہاں پر بھی لام ہے دوبارہ، اور نون پر بھی تشدید آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ضرور سنو گے تم،
ضرور بال ضرور سنو گے تم، من الذین ان لوگوں سے، اوت الکتابہ جنہیں دی گئی کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، اور پھر یہ کہ تم کچھ سنو گے بھی ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی پچھلی سابقہ امت مسلمہ سے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور ان سے جو جنہوں نے شرک کیا، کیا سنو گے؟ اذن کثیرا، اذن آپ کو پتہ ہے تکلیف کو کہتے ہیں، اذا اذیت سے، ٹھیک ہے، کثیرا بہت زیادہ، یعنی تم ان سے، یعنی یہ بھی لازمی ہوگا۔ تو آزمائش کے 3 ایونیو آ گئے، ٹھیک ہے، آزمائش کے 3 ایونیو، پہلے اس کا دیکھ لیتے ہیں ترجمہ پورا، پھر اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اب کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے یہاں بھیج دیا ہے تمہیں مادی جسم دے کے، تمہاری روح کو اس میں قید کر کے تمہیں شعور دیا ہے، سارے ہدایت کے ایونیوز دیے ہیں، تمہیں یہ بتا دیے ہے کہ یہ متاع غرور ہے۔ پھر یہ کہ یہاں پر تم ڈفرینٹ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز کی سیریز سے گزارے جاؤ گے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ مختلف طرح کی کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے، قرآن میں اور جگہوں پر ہے نا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے ماں، تمہاری بیویاں، یہ سونے چاندی کے ڈھیر، یہ تمہارے بیٹے اور سونے چاندی کے ڈھیر، یہ تو ہم سورہ آل عمران میں ہی پڑھ کے آئے ہیں نا، پیچھے جو آیات شروع میں آئی ہیں ان میں، ٹھیک ہے، وہ ان سے بھی، پھر یہ جو گھوڑے اور یہ مال تم اکٹھے کرتے ہو ان سب سے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ 3 کیٹیگریز ہیں، مال، جان، اور کیا ہے، سائیکولوجیکل ٹارچر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب کیا کرنا ہے، ایک بندہ مومن کیا کرے گا؟ ان تصبروا، اور اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور تقوی سے کام لو، فإن ذلک من عزم الامور، تو بے شک یہ عزم الامور سے ہے، عزم الامور کو بعد میں ایکسپلین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بیسیکلی آزمائش اور صبر، ٹھیک ہے، آیہ نمبر 186 اس کا ٹاپک ہے ہمارے پاس، آزمائش اور صبر۔ تو کیا ہے اس کا فلسفہ، کیا ہے حقیقت، کیا ہے اس کی دنیا کی جو متاع غرور ہے؟ تو کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سارا سیٹ اپ ہمارے لیے ایسا ڈیزائن فرمایا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس حقیقت سے فرار ممکن نہیں، لہٰذا یہ جو ہمارے بیک آف دا مائنڈ پہ ہر وقت ایک ہوتا ہے نا خیال کہ زندگی میں بس اب یہ جب یہ مشکل گزر جائے گی نا تو سب کچھ سیٹ ہوتا ہے نا، ہم کیونکہ یہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈیفالٹ سسٹم ڈالا ہوا ہے نا، یہ تو ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بہت پرتعیش زندگی ہو اور وہ ہمیشہ رہے، اور اس میں جتنی بھی ہمیں نعمتیں ہیں وہ بھی ہمیشہ رہیں، کبھی زوال نہ ہے، ٹھیک ہے، یہی وہ ہے نا، یہی تو جنت کا پرسیوٹ ہے۔ لیکن متاع الغرور کیا ہو جاتا ہے کہ ہم اس پرسیوٹ کو یہیں پر فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اسے آخرت میں ڈھونڈنا ہے، آخرت میں بلڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں مشقت سے ہی گزرنا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا کبد میں، مشقت میں ہی پیدا کیا اس کو، یہاں جس کو بہت بڑے محل دے دیے کہ وہ بھی مشقت میں ہی ہے، آپ کو لگتا ہوگا پتہ نہیں وہ اس کے تو بہت مزے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہر ذی روح اس دنیا پر، اس روئے زمین پر مشقت میں ہے، مشقت میں ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ کہ یہ بات تو سب سے پہلے ہمیں ایکسیپٹ کرنی پڑے گی۔ تو اگر ہم کبھی اپنی ایک کسی ایسی ٹرائل سے گزر رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی دے دیتے ہیں، دین بی ریڈی، ٹھیک ہے، دیر از سم تھنگ کمنگ اپ نیکسٹ، اف یو آر اے مومن، اگر آپ مومن ہیں، اچھا آتی ویسے بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ایمان کے راستے پر آ جاتے ہیں تو وہ ان کی نوعیت تھوڑی فرق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک کے بعد دوسری جو وہ آتی رہے گی۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ کس کس چیز میں، اموالکم مال میں، و انفسکم جان میں، اچھا یہ نمبر یہاں پر آگے پیچھے ہو گئے، سوکے، ٹھیک ہے، اور یہ کہ وہ تمام باتیں جب آپ چلیں گے دین کے راستے پر، اور جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں آزمانا ہے، میرے عمل کو آزمانا ہے، میرے ایمان کو آزمانا ہے، اور آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا بندہ بن کے ہی اس دنیا میں رہنا ہے، تو پھر آپ کو سننے کو بہت کچھ ایسی باتیں ملیں گی جو آپ کے لیے ٹارچرنگ ہوں گی، اذن کثیرا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ، جتنا زیادہ آپ ایمان اور اللہ کے راستے پر آگے ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو یہ جو سائیکولوجیکل ٹارچر ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا، فیس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ کثیرہ ایک تو یہ کہ بہت زیادہ تعداد میں، اور کثیرہ کا یہ بھی مطلب ہے کہ آن گوئنگ بھی ہوگا، ایسا نہیں کہ بس ایک ہی دفعہ زندگی میں ایسا ہوا کہ آپ کو بہت برا بھلا سننا پڑا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، آپ نے کچھ بھی کیا، کچھ قربان کیا، آپ نے کچھ کوئی بہت بڑا دنیا کا نقصان مول لے لیا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک دفعہ ہوا، ایسا نہیں ہے، یہ آن گوئنگ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ آن گوئنگ ہوگا، تو اس پر آپ کو جو لوگوں کی باتیں سننی پڑی، ایسا نہیں کہ وہ کوئی ایک ہی موقع آئے گا،
تو کثیرہ ایک تو یہ کہ بہت زیادہ، اور دوسرا یہ کہ آن گوئنگ، کنٹینیوس ہوگا. تو اب اموال، مالوں میں اور جانوں میں، یہ تو اب آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے نا، ہے نا. یہ تو آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں. مال کی آزمائش انمیوٹ ہو کے بھی بتا سکتے ہیں، چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مال کی آزمائش، مال کی آزمائش میں کیا کیا آ سکتا ہے، اور جان کی آزمائش میں کیا کیا آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے ویسے تیسری کیٹیگری کو جو ایکسپلین کر رہی ہوں. ہاں جی، کوئی ویسے بتا دے یا چیٹ میں کوئی ٹائپ کر دے. لکھ رہا ہے کوئی؟ کیا کیا مال کی کیا آزمائش آ سکتی ہے؟ ہاں جی، اینی ون انمیوٹ ہو کے بتا دیں. جیسے کوئی بزنس وغیرہ میں لاس ہو جاتا ہے تو ہم کس طرح سے پلٹتے ہیں، یا کوئی ہمیں رشوت وغیرہ کی جو آ جاتی ہے، یا حرام طریقے سے ارننگ سے ہمیں زیادہ پیسے مل سکتے ہیں، ہم وہاں پہ بالکل. کیا ڈیسیژن دیتے ہیں؟ بالکل بالکل صحیح ہے. ایسے ہی کہ ایک تو یہ کہ لاس ہو گیا، ٹھیک ہے، مال کا لاس ہو گیا. پھر یہ کہ خاص طور پہ جب انسان اپنے معاشی لو کو فیس کر رہا ہوتا ہے، جب ایسے فیز ہوتے ہیں زندگی میں کہ ضرورت بھی ہے اور تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ایک مال کی کمی سے آزما بھی رہے ہیں، تو ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ ایمان والوں کے راستے میں ایسی ایونیوز لائے جاتے ہیں آزمائش کے لیے جن میں بہت پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ حرام کا راستہ ہوتا ہے. اب یہ ان کے ایمان کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف انہیں اپنے بچوں کی شکلیں نظر آتی ہیں، گھر کی ضروریات نظر آتی ہیں جو کہ وہ بیسک ضرورت کے لیے بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف انہیں ایک زبردست ایونیو نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ اس ایونیو سے ہاتھ ملا لیں، اسے ایکسیپٹ کر لیں، تو ان کے تمام پرابلمس چٹکیوں میں سالو ہو جائیں گے. لیکن یہ کہ ایسے موقع پر خاص طور پہ خود کو حرام سے بچانا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے. ٹھیک ہے، اب کہنا آسان ہے، جو گزرتا اسے معلوم ہے. ٹھیک، یا پھر یہ کہ اللہ نے بہت مال دیا ہوا ہے، کبھی بھی نہیں کم ہوا، ساری زندگی نہیں کم ہوا، اگلی بھی 7 نسلوں تک، پشتوں تک اسی طرح سلسلہ ہے، اور اس مال کو لے کر پھر کیا وتیرہ ہے. ٹھیک ہے، وہ مال تو ہر طرح ہی آزمائش ہے نا. ایون ایک مالدار مومن، اس کا حساب جو ہے، اس میں چونکہ اللہ نے زیادہ دیا ہے تو زیادہ حساب، تو قیامت والے دن چھوٹ میں بھی اس کو ٹائم لگ جائے گا. تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک غریب مومن ہے وہ مالدار مومن سے 500 سال پہلے جنت چلا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو مال ہر طرح سے آزمائش ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ اس کے بارے میں ہمیں مائنڈ فل ہونا پڑتا ہے، اور اس کے لیے سورہ نساء میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا وہ ساری جو بھی مال کے ایونیوز ہیں ان کے بارے میں. ٹھیک ہے، وَأَنفُسِكُمْ، اور جانوں میں، اور جانوں میں کیا کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ چیٹ میں ٹائپ کریں، ویسے بتا دیں. ٹھیک ہے، جان کی آزمائش ایک تو وہی کامن جو ہماری ذہن میں آتی ہے کہ کوئی آپ کو کوئی بھی کوئی صحت کی آزمائش آ گئی. ٹھیک ہے، کوئی کبھی کبھار ایسی آ جاتی ہیں جو پرماننٹ ہوتی ہیں، ساری زندگی کے لیے ہوتی ہیں. ہاں جی غزالہ، بالکل، کہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے نا، بالکل ایسے ہی ہے. بچانے کے ڈفرینٹ ڈفرینٹ ایونیوز، وہ ملکیت جو ہے وہ آدھی کسی اور کے نام لگا دی، جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے، تو جان کا کیا آ جاتا ہے، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ پرماننٹ جو ہے وہ کسی کو کوئی ایسی بیماری لگا دیتے ہیں کہ اس کو ساری زندگی اس کے ساتھ ہی گزارنی ہے اب. یا اور کیا کیا ہو سکتا، کتنے سارے تو ہوتے ہیں، اپنی روزمرہ زندگی سے بتا رہے ہیں، جلدی جلدی بتائیے. ٹھیک ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی لمب لے لیتے ہیں، کسی سے اس کا بازو لے لیا، کسی سے اس کی ٹانگ لے لی، کسی سے اس کی بینائی لے لی. کتنی بڑی آزمائش ہے نا. وہی بات ہے پھر ونس اگین ایزیئر سیڈ دین ڈن. جن سے اللہ تعالیٰ لیتے ہیں یہ وہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے میں صبر کرنا. اب یہ دیکھیں، پھر یہ تو وہی بات ہے کہ واقعی جو صابرین ہیں وہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کیا ہے جان کی آزمائش، کسی کو بیماری یا کوئی کسی قریبی کا مر جانا. ہاں، یہ بھی جان کی آزمائش میں آتا ہے کہ ماں باپ زندہ ہیں، جوان اولاد چلی گئی آنکھوں کے سامنے، اپنا کوئی بہت پیارا چلا گیا. کبھی کبھار بالکل ان ایکسپیکٹڈ اس طرح کہا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا بھلا انسان ہوتا ہے اور آپ کو سننے میں آتا ہے کہ انہیں کینسر ڈائگنوز ہو گیا کچھ دن پہلے. ہوتا ہے نا، ان کی تو اپنی زندگی اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تو اچھے بھلے ہوتے ہیں. تو ان کو پتہ چلتا ہے بھی، کبھی کبھار تو بہت دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ انویسٹیگیشنز کسی اور پرپس کے لیے کروائی جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے جی یہ تو پیٹ میں رسولی تھی، یا یہ تو سینے میں کینسر تھا، یہ تو یہاں تھا، یہ تو کینسر نکل آیا. ہوتا ہے نا. تو یہ ہر طرح کی آزمائش. ٹھیک ہے، جو کچھ بھی اس کے ساتھ باقی اب آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور یہ کہ یہ جو پھر سب سے زیادہ، اب آپ یہ دیکھیے، اگر آپ دل پہ ہاتھ رکھیے، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو 102 ڈگری کا بخار ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف یہ سچویشن ہے کہ جان کی آزمائش آئی آپ کو.
اچھا دوسری طرف یہ ہے کہ آپ صحت مند ہیں، لیکن آپ کو صبح شام گھر میں کوئی تانے دینے والا ایک فرد موجود ہے، وہ کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، میں کوئی اسپیسیفائی نہیں کر رہی۔ اب آپ کمپیئر کیجئے، یا چلیں وہ ہر وقت بھی نہیں ہے، کبھی کبھار ہی کوئی ہے ان کے ساتھ انکاؤنٹر ہے، لیکن یہ کہ ان کی زبان ایسی ہے کہ وہ جب وہ آپ کو تانے دیں اور آپ کو بہت ٹارچر، مطلب آپ کو بہت اذیت محسوس ہوتی ہے، وہ آپ کو لگے گا نا کہ 102 ڈگری کا بخار مجھے برداشت کرنا آسان ہے، یہ جو ان کی زبان ہے یہ بہت تکلیف دیتی ہے۔ کیوں ایسا ہی ہے؟ ایگری کرتے ہیں آپ؟ ہم؟ جی، ٹائپ کریں یا ویسے بتائیں، آپ کا بھی کیا یہی آپ کے احساسات ہیں؟ آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو جان پر یا ویسے بیماری کی شکل میں اس طرح کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ اتنی تکلیف نہیں دیتی جیسے کہ کسی کی تانا زن زبان جو ہے وہ دیتی ہے، ٹھیک ہے، ہر وقت کا کرٹیسزم؟ اور پھر یہ کہ ایک ہوتا ہے روٹین کا کرٹیسزم، ٹھیک ہے، اس سے تو بہت سارے لوگ آپس میں ریلیٹ کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر ہر عورت دوسری عورت سے ریلیٹ کر لے گی کہ ساس بہت بری ہے، ٹھیک ہے، بھئی میری ساس آنے دیتی ہے، وہ کوئی میری بھی دیتی ہے، چلو ٹھیک ہے، دونوں کا دل ہلکا ہو گیا، صحیح ہو گیا، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ یہ وہ ہیں جو عام روزمرہ کے ایسے ہوتے ہیں، یا کہیں گی ایک کہیں گی میرے شوہر کی زبان بڑی خراب ہے، دوسری کی کوئی بات نہیں، میرے بھی ایسے ہی ہیں، ان کا بھی غصے میں یہی حال ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے، دونوں کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ اس طرح کے اس کے اوپر آپ پھر بھی بہت سے آپ کو اپنے ارد گرد انسان ملتے ہیں، آپ جن کے ساتھ آپ ریلیٹ کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ جب آپ دین کے راستے پر چلتے ہیں نا، اس میں اکثر آپ بہت دفعہ ایسے مقام آتے ہیں جب آپ بالکل اکیلے کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے میں آپ کوئی نہ کوئی ایسی آزمائش سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں جس میں آپ نے اپنا دنیا کا لاس برداشت کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ اللہ کی محبت میں یا اللہ کے دین کے لیے کمپرومائز نہیں کر رہے تھے، آخرت نہیں کمپرومائز کرنے کو تیار تھے، جس کے لیے آپ کو کیا ہوا، نقصان اٹھانا پڑا دنیا کا۔ اب ایسے بہت کم آپ کو ملتا ہے اپنے ارد گرد کوئی جس کے ساتھ وہ پھر آپ اپنے دل کی بات کر سکیں اور ریلیٹ کر سکے وہ آپ کے ساتھ، اور وہ بھی آپ کا پھر حوصلہ بندھا سکے۔ تو یہ ایمان کے راستے کی جو آزمائش ہوتی ہے نا، ایک تو یہ کہ تنہا بہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ اس میں ایک تو آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، اور دوسرا تنہائی بھی جھیلنی پڑتی ہے، کوئی تسلی کے الفاظ دینے والا بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اکثر لوگ اس میں سے نہیں گزر رہے ہوتے، یہ روٹین کی نہیں ہوتی، تو بہت سے لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں پاتے، کوئی آپ کو حوصلے کے الفاظ اس میں بولنے والا نہیں ہوتا، آپ تنہا اکیلے ہی اس کو فیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بہت زیادہ ٹارچرنگ ہوتا ہے۔ آپ سوچئے کہ ایک عام بات پر تانا سننا، اور پھر ایک ایسی صورتحال میں تانا سننا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ ایک آپ کے اپنے ہی جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے آپ کے اپنے فار ایگزامپل پیرنٹس چاہے ہوں، چاہے آپ کے اپنے سبلنگز ہوں، اسپاؤس میں سے اگر ایک اسپاؤس ہے جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر کمپرومائز نہیں کرے گا، اپنی آخرت نہیں بیچے گا دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے، دوسرا اسپاؤس اس کو ایون ٹارچر کرے گا، اس کو تانا دے گا، اور کرو ایسے کام، تمہیں ہی شوق تھا، ٹھیک ہے، سب سے پہلے پیرنٹس کہ تمہیں کیا بے وقوفی، تمہیں ہی ساری دنیا کی ذمہ داری تمہاری کندھوں پر ہے کہ تم نے جو ہے وہ دین کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور بھی اس طرح کی بہت سی دھوکہ دینے والی باتیں، ٹھیک ہے۔ تو کن سے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں سے جنہیں پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خود اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ منصب دیا، اور جسے کہتے ہیں نا کہ آپ تو سمجھتے تھے اس بات کی سنجیدگی کو، آپ تو سمجھتے تھے اس بات کی قدر آپ جانتے تھے، اور اس کے باوجود آپ ہی جو ہے وہ ہمیں ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہوگا اور لازمن ہوگا، ٹھیک ہے، اور لیکن پھر یہ کہ جنہوں نے شرک کیا وہ تو کریں گے ہی کریں گے، جنہیں کتاب دے دی گئی تھی، جو موحد تھے، جب انہوں نے نہیں چھوڑا تانے تشنے دینے میں، تو مشرکین کا تو خیر پھر حق بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت ہوگا، جو بھی ایمان کے راستے پر چلنا چاہتا ہے دین کے راستے پر وہ یہ جان لے کہ یہ بار بار ہوگا، یہ آن گوئنگ ہوگا، اور یہ بہت ہوگا، بہت دفعہ تکلیف ہوگی، اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں تو نہیں لیکن قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مزید جو ہے وہ بہت ڈیٹیل میں جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے اس سارے کو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ہے اس دنیا کے متاع غرور ہونے کی حقیقت، اور اس میں ہمیں بھیجے جانے کا کہ ہم جو ہے وہ جہاں پر آزمائے جا رہے ہیں، اور پھر آپ کو معلوم ہے سورہ ملک کی جو آیت ہے، ٹھیک ہے، جو جسے اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو اصل جو ہم نے کرنا ہے، ہمارا فوکس کیا ہے، احسن عملا، ہم نے ایکسیلنٹ ڈیڈز کلیکٹ کرنے ہیں، ایکسیلنٹ ڈیڈ یا اپنے گڈ ڈیڈز میں ایکسیلنس اچیو کرنے کی طرف ہمارا فوکس رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ہے اس سارے
وہ کہہ لیجئے کہ ابتلا کا جو ہے وہ مرکز، ٹھیک ہے، یا یہ اس کا جو ہے وہ کہہ لیجئے مقصود ہے. ابتلا میں ڈالا کیوں ڈالا؟ کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق ہے کہ وہ ہمیں تکلیف دیں، ہمیں دکھ سے گزاری؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس کو جو ہے وہ تکلیف دیے جانے کے باوجود اس کی توجہ اللہ سے ڈسٹریکٹ نہیں ہوتی. تکلیف دیے جانے کے باوجود وہ کیا چاہتا ہے کہ میں اللہ کی رضا، بس یہ، باقی ٹھیک ہے میں سارا نقصان برداشت کر سکتا ہوں، اللہ ناراض ہو جائے یہ برداشت نہیں ہے. تو جو اپنا فوکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر اس ساری کی ساری متاع غرور کی ڈسٹریکشن کے باوجود رکھنے میں کامیاب ہو گیا، تو پھر اسی کو فاز ملے گا. ٹھیک ہے، جس کو ہم آیا نمبر 185 میں جو الٹیمیٹ سکسیس ہے، پھر وہی فاز سے وہی ہوگا نا جسے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے. تو یہاں پر پھر کیا کرنا ہے؟ کون سے وہ دو ٹولز ہیں؟ اور تو میں نے آپ کو بتایا کہ اور جگہوں پر اللہ تعالیٰ ان ٹولز کو مزید الیبوریٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صبر اور تقوی، ان دو ٹولز کو مومنین پکڑ کر رکھیں گے. ٹھیک ہے، اور صبر اور تقوی جب آگے اور مقامات پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنا فوکس میری طرف رکھو، میری تسبیح، میری حمد یعنی اللہ کا ذکر. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک مومن لا محالہ جب اس مقام پر پہنچے گا تو اسے فکر ہو جائے گی کہ میں کیسے اس امتحان سے کامیابی سے گزر سکتا ہوں. تو یہ دو ٹول ہیں، صبر اور تقوی. ٹھیک ہے، صبر اور تقوی کے اوپر ہم نے اتنی بات کی کیونکہ قرآن میں بات ہی صبر اور تقوی کی ہے. ٹھیک ہے نا، 4-5 تو ایسے ٹاپک ہے قرآن کی کہ تقریباً ہر آیت میں انہی کی بات ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ توحید، وہ تو ہر آیت کا لب لباب توحید ہے. ٹھیک ہے، پھر کیا؟ تقوی سب سے زیادہ، اس کے بعد کیا؟ تقوی اور ایمان. ٹھیک ہے، تقوی، ایمان، اور اب یہ کہ صبر. تو صبر، ہاں جی صبر تو آپ کو ہی بتائیں مجھے، آپ میں سے کیسے؟ اب اتنا ہم صبر پر بہت بات کر کے آئے ہیں، تو میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کچھ اس کا جسٹ کوئی لیا ہے، کوئی آپ لوگوں کو اس کی انڈرسٹینڈنگ بیٹھی ہے؟ ہاں جی. کسی کو بھی نہیں، کچھ بھی نہیں سمجھ آیا صبر کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بات تو ہوئی ہے نا کہ محض برداشت کرنے کو ہم صبر کا نام نہیں دیتے. ٹھیک ہے، محض برداشت کرنا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اندر کڑواہٹ لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم جتنا بھی زہر ہوتا ہے باہر سے جو ہمیں مل رہا ہوتا ہے، ہم اس نیگیٹیوٹی کو ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر یقین رکھ کر خود کو روکنا. خود کو کس چیز سے روکنا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے بات غزالہ. ٹھیک ہے، خود کو کس چیز سے روکنا ہے ہم نے؟ اپنے عمل کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے، شکوہ نہیں کرنا اللہ سے. شکوہ کر سکتے ہیں اللہ سے تہمینہ، اللہ سے نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ انما اشکو بثی و حزنی اللہ. ہاں، نہ شکری نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، انما بے شک اشکو، میں تو اشک بہاتا ہوں اپنے غم اور حزن کی، اپنے حزن اور بس کے اللہ تعالیٰ کے آگے بس میں بہاتا ہوں. کون سے نبی کی دعا ہے؟ ہاں بالکل، نہ شکری نہیں کریں گے. شکوہ تو وہ پسند کرتا ہے میرے سامنے کرو، اسی کے سامنے تو روئیں گے نا. انسانوں کے سامنے روئیں گے تو وہ تو بلکہ الٹا ہی اور ہی پرابلم ہی ہو جائے گی بیسیکلی. ٹھیک ہے، وہی بات. صبر کیا ہے؟ صبر ایک ایکٹیو فینومنا ہے، ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ اس پر بات کی ہے. دیکھیں اتنا کچھ ہو رہا ہے، ایک طرف سے جوان اولاد چلی گئی، ٹھیک ہے، ایک طرف سے جو ہے وہ مال ہاتھ سے چلا گیا، کاروبار میں بھی لاس ہو گیا کیونکہ آپ، ہاں جی قبل یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے. اور پھر آپ نے، کیونکہ آپ نے کہا کہ میں نے تو بے ایمانی نہیں کرنی. ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ دینداری کے اصولوں کے ساتھ آپ نے اسٹک کیا، جس کی وجہ سے آپ کو کاروبار کا لاس بھی ہوا. پھر یہ کہ آپ اس کے ساتھ آن ٹاپ آف دیٹ آپ لوگوں کے تانے بھی سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اتنا یعنی ایک تو آپ ہرٹ ہیں ایکسٹریملی، اور پھر آپ باتیں بھی سن رہے ہیں. تو پھر آپ کے دل میں کیا آئے گا؟ اب اگر میرے حالات جب ٹھیک ہو گئے نا، تو یہ جو مجھے ایک ایک یہاں پر آج بات کر رہا ہے نا، تو بس کل پھر میں نے جو ہے نا وہ، بس ایک دفعہ اللہ مجھے ذرا دے دے نا، مجھے ٹھیک کر دے، میرے کام ٹھیک ہو جائے نا، تو پھر میں ان کو بتاؤں گی کہ دیکھیں گے پھر یہ جو مجھے آج سارے باتیں کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل تہمینہ، یہ نا کہ اپنی یہ یعنی نہ شکری، کہ اب یہ خود اپنے نصیب کو کوسنا، اور یہ کہ بے مجھ پر یہ حالات آ گئے.
تو صبر پھر کیا ہوتا ہے؟ صبر مومن جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مومن جب بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے نا، اور اسے نیگیٹیوٹی فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہے، خاص طور پہ ان ایونیوز سے رشتوں کے جن سے اسے سپورٹ کی توقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ ان ایونیو سے جس سے اسے سپورٹ کی توقع ہوتی ہے، جبھی تو کیا کہا گیا ہے، من الذین اوتوا الکتابہ، وہ جسے کہتے ہیں نا، دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ تو یہ تم لوگ تو خود کتاب والے تھے، تم اٹھ کر پروپیگنڈا شروع کر دیا اللہ کی نبی اور اللہ کی کتاب کے خلاف، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں، تم تو میرے اپنے تھے، چلو مجھے غیر آج جو مرضی بات کرتا، تم تو نہ مجھے ایسے کہتے اس موقع پر، ٹھیک ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر اس نیگیٹیوٹی کا آ جانا، ہمارا اس نیگیٹیوٹی کو ایبزارب کر لینا از بٹ ویری نیچرل، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا، پھر کیا ہوتا ہے، ہم اس ٹراما سے جب باہر آتے ہیں تو ہم اسی ٹراما کو ریپلیکیٹ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے اگر کوئی ایسی سچویشن ہوگی، اگر ہم نے صبر سے کام نہیں لیا، یعنی وہ صبر جو قرآن کا صبر ہے، جو واقعی صبر ہوتا ہے، تو کیا ہوگا، ہم اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے، ہم اسے بھی ہم ایک وہ بن جائیں گے جو پھر اب دوسرے پتھر پھینکنے والا۔ ایک وقت تھا کہ ہم نے پتھر کھائے اور اب ہم بن گئے دوسرے پر پتھر پھینکنے والے، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس کو جسٹیفائی کریں گے، ہم کہیں گے کہ ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا، اسی لیے ہم یہ رویہ رکھ رہے ہیں۔ تو صبر بیسیکلی کہتے ہیں ایک ایسا اپنے اندر اپنا ایک ایسا ایموشنل پروسیسنگ یونٹ لگا لینا اپنے اندر، جو آپ کے اس مشین میں، اس پروسیسنگ مشین کے اندر آنے والے ایموشنز میں سے جتنے بھی نیگیٹو ایموشنز ہیں ان کو نکال باہر کرتا جائے اب آپ کے قلب سے، ٹھیک ہے، اور جو کچھ آپ کی لرننگ کا باعث بن رہا ہے نا، اس کو ریٹین کر لے، ٹھیک ہے، بالکل ایسے جیسے آپ سمجھ لیجئے وہ آپ یہ گندم ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، وہ پیس کے آٹا ایک طرف، گیہوں دوسری طرف، بھوس دوسری طرف کر لیتے ہیں، ایسے ہی ہوتا کچھ ہوتا ہے نا، پتہ نہیں ہوتا، یہ چلیں بہرحال آپ کو سمجھ آئی گئی جو میں کہنا چاہ رہی ہوں، ٹھیک، ایک اس طرح کی ایموشنل پروسیسنگ مشین لگانا اور اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا، کہ فکر کیا ہے، تاکہ میرے اندر یہ جو نیگیٹیوٹی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ یہ میرے اندر سرایت نہ کر جائے، یا پھر یہ کہ کیا بن جانا، آر پار ایک ایسا شیشہ بن جائے جس میں سے ایک طرف سے روشنی گزرے دوسری طرف سے نکل جائے، ریفریکشن ہو جائے، نہیں ریفلیکٹ ہو جائے، ریفریکٹ نہ ہو، ٹھیک، یعنی جذب نہ کریں آپ اس کو، باؤنس بیک کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کا بن جانا کہ وہ تکلیف اور درد کا ہونا بہت ضروری ہے، درد نہیں ہوگی تو گروتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، درد نہیں ہوگی تو میں اور آپ کچھ پازیٹیو نہیں سیکھیں گے، نہ کریں گے دنیا میں۔ تو کیا بات ہو جائے گی کہ صبر سے وہ کام لیں گے کہ یہ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے بھی وہ نیگیٹو نہیں ہوتے، بلکہ جب آپ دیکھیں گے کہ وہ اس آزمائش سے نکلیں گے تو آپ ان کو مزید ان کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر حلاوت، ان کے اندر حلیمی، ان کے اندر ٹھہراؤ، ان کے اندر ہیوملٹی، یہ سب بڑھ گیا ہے، پہلے سے بڑھ گیا ہے، ان کے اندر آپ کو میچورٹی، گروتھ، یہ چیزیں نظر آئیں گی، آپ کو ریفلیکٹ کر رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ یہ بہت ضروری ہے، اس سب سے یہ ٹول حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور جیسے کہ غزالہ نے کہا کہ صبر جو ہے وہ آزمائش کے شروع میں ہی، ٹھیک ہے، تو وہ کیوں، جیسے ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ بات کی ہے کہ انسان جب اپنے شدید شوق کی حالت میں ہوتا ہے تو ہمیشہ انسان جو اس وقت اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، وہ جو کر رہا ہوتا ہے، وہ اس وقت اپنی ہائر مینٹل فنکشن، یعنی کہ وہ جسے کہتے ہیں نا ہمارا انسانی دماغ، اس سے نہیں سوچ رہا ہوتا، وہ ہوتا ہے جو ہمارے ریفلیکسز بنے ہوتے ہیں، جو ہمارے حرام مغز میں فیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریفلیکسز جو ہیں وہ کیسے بنتے ہیں، وہ بنتے ہیں عام زندگی میں، روزمرہ زندگی میں، روزمرہ زندگی سے ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہے، میں نے کیسے اس میں ایک وزڈم کے ساتھ، ایک حکمت کے ساتھ، ایک صبر کے ساتھ میں نے اس سے کیسے گزرنا ہے، اس سب کو لے کر انسان اس کی پریکٹس کرتا رہتا ہے، وہ اس کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے، حتیٰ کہ جب اسے ایک کوئی بہت بڑی کلیمٹی ٹکراتی ہے اس سے آ کر، یا اس کو چھوتی ہے کوئی بہت بڑی مصیبت زندگی میں یا آزمائش، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر اگر اس کے ہائر مینٹل فنکشن شوق میں چلے بھی گئے ہیں تو بھی چونکہ صبر اس کی فطرت ثانیہ بن چکا تھا، لہٰذا جو کچھ اسے صدور ہوا وہ صبر ہی کا صدور تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوتی ہے اپنی روزمرہ زندگی میں، عام زندگی کے دنوں میں، جب ابھی ہمارے اوپر جب حالات سٹیبل ہوتے ہیں، ٹھیک، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ نزا کی حالت میں انسان وہی کرے گا جس پر وہ ساری زندگی گزار کر آیا ہے، نزا کی حالت میں وہی طرز عمل ہوگا جس پر وہ ساری زندگی قائم رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری زندگی تو کلمت اللہ کے خلاف گزاری ہو اور یہ کہیں کہ بھئی اب زبان پر مرتے ہوئے کلمہ جاری ہو جائے، ٹھیک ہے، وَتَتَّقُوا اور تقویٰ۔
صبر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ تقوی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ تقوی ہی ہے جو ہمیں اس بات سے بچائے گا کہ میں نے انتقام نہیں لینا، میں نے بعد میں جا کر بدلہ نہیں لینا۔ ہاں اللہ کی دین کے لیے ہے تو بالکل، اگر تلوار نکالیں گے اگلے کا گلا کاٹیں گے تو اس لیے کہ وہ اللہ کی دشمنی کر رہا ہے، اللہ کے دین کی دشمنی کرتا ہے، وہ طاغوت کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے ہمارے سروں پہ، پھر تو اس کی گردن کاٹیں گے۔ لیکن اگر اس نے مجھے گالی دی ہے تو پھر منہ پھیر لیا، اپنا بدلہ نہیں لینا، اس سے اپنا انتقام نہیں لینا، کیونکہ اپنے دل میں تقوی ہے، تو وہ جو کر رہا ہے اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، لیکن میں تقوی اختیار کروں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ میرا اجر میرے رب کے پاس ثابت ہو جائے گا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ جو ہے وہ بہت ہی عزم کے کاموں میں سے ہے، یعنی یہ جو ہے وہ عزم اچھا عزم بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں صبر اور برداشت کو اور کوشش کرنے کو، ٹھیک ہے، اور جب عزم الامور امر کے ساتھ یعنی کام کے ساتھ اس کو لگا دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں کسی کام کا تہیہ کر لینا، ٹھیک ہے، اس پر ڈٹ جانا، اب آپ بہت پختہ ہو گئے ہیں اس پہ، اور اب آپ نے اس کو اپنے لیے ضروری اور لازم قرار دے دیا ہے۔ یعنی اگر اس کا جسٹ دیکھیں ہم عزم الامور کا، تو اس کا مطلب ہے کہ صبر اور برداشت کا وہ رویہ آپ نے اتنا پریکٹس کیا ہے، آپ نے اتنا پریکٹس کیا ہے، مسلسل کوشش کی ہے اس کے اندر، یعنی اس کی آپ نے ایک کانشیسلی تہیہ کیا ہے کہ میں نے زندگی میں جو ہے وہ یہ ایٹیچیوڈ یا مائنڈ سیٹ اپنانا ہے، اتنا کہ وہ اب جب بھی آپ پر کوئی کلیمٹی آتی ہے تو وہ آپ کے لیے ضروری اور لازم ہو جاتا ہے کہ آپ یہی رویہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات پھر اس پر ہم زیادہ لمبی بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اتنی ہی کافی ہے۔ اس میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ حدیث سے جو ہے اگر ہمارے پاس کچھ ہو۔ ہاں جی، صحیح بخاری سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک دن گدھے کی سواری اختیار فرمائی، جس پر اس وقت شہر فدق کی بنی ہوئی ایک موٹی چادر تھی، ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کی، یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ٹیسٹ کیے گئے، اور آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے سوار فرمایا، اور آپ کا مقصد بنو حارث بن خزرج میں جا کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کرنا تھا، ٹھیک ہے، سعد بن عبادہ بیمار تھے، آپ ان کی عیادت کے لیے جانا چاہ رہے تھے، تو آپ نے جب وہ سواری تیار کی ساتھ اپنے اسامہ بن زید کو لیا، اور یہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے، اور آپ کا گزر ایک ایسی مجلس کے پاس سے ہوا جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس وقت جو عبداللہ بن ابی سلول ہے اس نے ابھی اس بات کا اعلان نہیں کیا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس نے اعلان ہی کرنا تھا، ہوا تو وہ نہیں تھا، اس کا نفاق تو اس وقت بھی ظاہر تھا۔ بہرحال اس مجلس میں مسلمان، مشرک، بت پرست، یہودی، ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو مجلس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب مجلس کے پاس پہنچے تو وہ ظاہر سی بات ہے جانور کے چلنے کی وجہ سے جو غبار اٹھتا ہے اس سے پتہ چلا کہ کوئی آیا ہے، اور جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ ہیں تو عبداللہ بن ابی نے اپنی ناک کو چادر سے چھپا لیا، کیونکہ وہ غبار اڑا تھا، تو اس نے کہا کہ چادر سے چھپا کر کہا کہ ہماری مجلسوں کو غبار آلود نہ کرو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی، ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، آپ کا طریقہ کار کیا ہے، آپ نے سلام کہا، کچھ دیر کے لیے آپ رک گئے، پھر سواری سے نیچے اتر آئے، اور حاضرین مجلس کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دی اور قرآن مجید بھی پڑھ کر سنایا، یعنی ایک ایسی مجلس آپ دیکھیے جسے جو اس وقت چیئر پرسن ہے اس کا وہ ٹوٹلی ہاسٹائل ہے آپ کی طرف بھی، تو آپ کی طرف ہاسٹائل ہے، تو آپ جو ابھی اللہ کا پیغام دیں گے اس کی طرف ہاسٹیلٹی کا کیا لیول ہوگا، جب اتنا اس نے مطلب روڈلی بیہیو کیا۔ ایون دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ کے پاس ایک موقع تھا یہاں پر لوگ اکٹھے تھے، تو آپ نے وہاں پر اللہ کی دین کی دعوت دی اور قرآن مجید بھی سنایا۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ اے شخص، تم جو یہ بات کہتے ہو اگر یہ حق ہے تو اس سے اچھا ہے کہ تم ہماری مجلسوں میں ہمیں ایذا نہ دیا کرو، اپنے گھر واپس چلے جاؤ، جو تمہارے پاس آئے تو اسے یہ پڑھ کر سناؤ۔ یعنی کہنے کی کیا بات ہے، دیٹ وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت ہی اچھی کوئی باتیں بتا رہے ہیں اور یہ واقعی بہت اللہ کی طرف سے آئی اور حق ہیں، تو آپ یہ پیغام ایسا کریں اپنی مجالس میں دیں، جو کوئی بھی نہیں ہے، جو کوئی آپ کے پاس آتا ہے اس کو بتائیں، ہم نہ تو انٹرسٹیڈ ہیں، نہ ہم سننا چاہ رہے ہیں، اور ناگواری بھی ظاہر کر رہے ہیں وہ آگے سے، تو یہ اس نے آگے سے مزید آپ کی شان میں گستاخی کی۔ یہ سن کر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ ہماری مجلسوں میں یہ پیغام لے کر ضرور تشریف لائیں، ہم آپ کی تشریف آوری کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اب یعنی ایک طرف عبداللہ بن ابی سلول نے آپ کے ساتھ اس طرح سے کیا،
اور عبداللہ بن رواحہ نے آپ کو کہا کہ نہیں آپ آیا کریں اور آپ ہمیں یہ باتیں بتایا کریں کیونکہ یہ بہت اچھی باتیں ہیں. تو کیا ہوا کہ وہ ایک کانفلکٹ کریٹ ہو گیا وہاں پر. اب جتنے بھی مسلمان مشرک یہودی تھے وہ سب آپس میں گتھم گتھا ہوئے, انہوں نے گالم گلوچ شروع کر دی, اور اب یہ قریب ہی تھا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ ہی کر دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ٹھنڈا کرتے رہے حتیٰ کہ سب خاموش ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور پر سوار ہو گئے حتیٰ کہ آپ سعد بن عبادہ کے پاس تشریف لے گئے. یعنی آپ نے یہ سارا دیکھا کہ جب یہ اتنا وہاں پر معاملہ خراب ہو گیا تو آپ نے سب کو وہاں پر کام ڈاؤن کیا, اور مزید پھر آپ نے کوئی اور تبلیغ نہیں کی بلکہ آپ جو ہے وہ سعد بن عبادہ کے پاس چلے گئے اور ان کو جا کر پھر آپ نے یہ حال سارا سنایا, اور ان سے کہا کہ سعد کیا تم نے سنا نہیں کہ ابو حباب نے کیا کہا ہے. ابو حباب جو ہے وہ عبداللہ بن ابی سلول کا لقب تھا. تو اس نے یہ بات کہی تو سعد نے عرض کی اے اللہ کے رسول اسے معاف کر دیں اور درگزر فرمائیں. اس ذات گرامی کی قسم جس نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ اس حق کو لے آیا ہے جسے اس نے آپ پر نازل فرمایا ہے. اس شہر والوں نے یہ پروگرام بنا لیا تھا کہ اسے تاج پہنائیں اور اس کے گرد جمع ہو کر اسے اپنا سربراہ بنا لیں. جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اس حق کو بھیج کر انکار فرمایا جو آپ کو عطا کیا ہے تو یہ غصے سے تلملا اٹھا, اور آپ نے جو مشاہدہ فرمایا ہے یہ اسی غصے ہی کا اظہار ہے. یعنی پھر سعد بن عبادہ نے وہ ساری سچویشن جو ہے کہ یہ کیوں اتنا جیلس ہے آپ سے, کیونکہ اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی. ٹھیک ہے, کورونیشن کی رسم ہونے ہی والی تھی کہ آپ جو ہے وہ مدینے کے بے تاج بادشاہ بن کر آ گئے. تو اسی وقت یعنی ہجرت مدینہ ہوئی تو وہ لوگوں نے جوک در جوک جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی, اور پھر جو ہے وہ انہوں نے جو یہود کے قبائل تھے انہوں نے بھی آپ کے ساتھ پھر ان کو بھی ٹریٹیز سائن کرنی پڑیں. تو اس لیے جو ہے وہ چونکہ اس کی سربراہی جو ہے وہ آپ کے یہ جو آپ قرآن کا پیغام لائے ہیں وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری سربراہی چھن گئی, اسی لیے جو ہے وہ یہ سارا اس کا جو ایٹیچیوڈ تھا وہ اس کی وجہ سے تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ, یہ تو خیر ایک واقعہ ہے, اس کے علاوہ بھی جو کچھ وہ کرتا آیا ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں کوئی کسر نہیں رکھی تو وہ سب. لیکن یہ ہے کہ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یہ عزم امور میں سے ہے. ٹھیک ہے, عزم الامور انسان کو تب اچیو ہوتا ہے جب انسان صبر اور تقوی کو کانشیسلی اور خاص طور پہ مصائب کے وقت پر, آزمائش کے وقت پر بڑا جسے آپ کہتے ہیں نا کہ محنت کر کے جد و جہد کر کے پریکٹس کرتا ہے اور اپنا سیلف کنٹرول ڈیولپ کرتا ہے حتیٰ کہ اس کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے. تو جب اس پر کوئی ایک ایسا مشکل وقت آ جائے تو یہ اس سے خود بخود جاری ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے یہ تہیا کیا ہوا ہے, اس نے اس کی تیاری ہی بہت زیادہ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی آگے چلتے ہیں. بعد اعوذ باللہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, اور جب اللہ نے لیا میثاق ان لوگوں سے دی گئی جنہیں کتاب, لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, کہ تم بیان کرو گے, ضرور بیان کرو گے. یہاں پر پھر لا بھی ہے اور نون پر تشدید بھی ہے, لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ, اور نہیں چھپاؤ گے تم اسے. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, تو کیا انہوں نے ڈال دیا انہوں نے پھر پیچھے اپنی پشتوں کے. وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور بیچ ڈالا اسے تھوڑی قیمت کے بدلے. فَبِئْسَ مَا يَشْتُرُونَ, تو بہت ہی برا ہے جو کچھ بھی یہ تجارت کر رہے ہیں, یہ بہت بری ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو ہے وہ پھر منافقین کی بات ہو رہی ہے. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. منافقین کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ نے ان سے یہ عہد لیا, میثاق کے بارے میں ہم بات کر کے آ چکے ہیں. اب آپ پلیز چیٹ میں ٹائپ کیجئے کہ کون سے میثاق کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے آپ کو معلوم ہی ہے. ٹھیک ہے, تو کون سا میثاق ہے, کس کی بات ہو رہی ہے, یہ اب آپ پلیز چیٹ میں ٹائپ کیجیے گا. ٹھیک ہے, تو جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہ جنہیں کتاب دی گئی یہ عہد لیا کہ تم اسے ضرور بالضرور بیان کرو گے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی جو بھی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے, اب آپ اللہ تعالیٰ نے کیسے میثاق لیا ہے ان سے. ہاں جی, آج کوئی بھی مجھے لگتا ہے کہ غور و فکر کرنے کے موڈ میں نہیں ہے نا.
ہاں جی، کیسے لیا؟ تو سورہ بقرہ میں ایک صورتحال سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی ہے کہ اللہ نے ان سے میثاق لیا تھا، بلکہ ان کو دیا تھا، ذمہ داری دی تھی جی قبل. ایک تو کوہ طور پر، ٹھیک ہے، ان کے سروں پر پہاڑ کھڑا کر کے، ٹھیک ہے، ان کو دیا تھا کیونکہ وہ خود ہی مانگتے رہتے نا اتنے سالوں سے خود ہی ان کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تو وہ ان کو میثاق ایسے. ٹھیک ہے، پھر یہ تھا کہ جب تورات دے دی گئی تھی، تختیاں دے دی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. جی بالکل، حضرت موسیٰ کے ساتھی جو تھے حضرت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تو ڈائریکٹ نہیں نا کہنا تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو سردار تھے اور ان سے بھی پہلے حضرت موسیٰ کو جب آپ کو وہ ٹیبلٹس دے دی تھیں، تو ان کے ذریعے، یعنی ظاہر سی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پھر جو یہ تاکید پورے بنی اسرائیل پر لاگو ہوئی. تو آپ دیکھیں کہ جیسے اس وقت اب ہم بھی جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اب ہم پر بھی اصل میں یہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن سیکھتے ہیں، اور جب یہ ہم عہد کرتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم پر بھی یہ بائنڈنگ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بائنڈنگ جو ہے وہ لوگ جنہیں شریعت دی جاتی ہے ان پر یہ بائنڈنگ آ جاتی ہے کہ اب ان کو اس کو سیکھنا بھی ہے اور اس کو آگے بھی پہنچانا ہے. ٹھیک ہے، جو پارٹ آپ کا خود ایسا ہے کہ آپ عمل کر سکتے ہیں خود عمل کریں، نہیں تو ایٹ لیسٹ آپ اس کو آگے جس کو ضرورت ہے یا جس سے وہ ریلیونٹ ہے ایٹ لیسٹ وہ تو اس کو پریکٹس کرے. ٹھیک ہے، تو کرنا لیکن کیا ہے کہ یہ جو ابلاغ ہے پیغام کا، یہ جو کچھ بھی وہ جو پچھلی امت کے لیے تورات ہو گئی، ہمارے لیے قرآن ہو گیا، یہ ہمیں کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اسے لوگوں کے سامنے اور انسانوں کے لیے، سب کے لیے. ٹھیک ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ جو آج ہمارا رویہ ہے قرآن کے ساتھ، یہی رویہ تھا ان کا تورات کے ساتھ. ٹھیک، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے ہرگز چھپاؤ گے نہیں. اور یہ بھی سیڈلی ہم آج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ وہ لوگ تو چھپاتے تھے نا. ٹھیک ہے، وہ لوگ کیا کیا چھپاتے تھے، یہ ہم اتنی دفعہ پڑھ کے آ چکے ہیں، آپ لوگ چیٹ میں ٹائپ کیجئے کہ انہوں نے تورات میں سے سب سے جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ کیا چھپائی تھی. ٹھیک ہے، تب تک میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہ جو عہد ہے، جو میثاق ہے، اور میثاق کی بھی ہم بہت تشریح پڑھ کے آ چکے ہیں، واو سا قاف کے مادے سے. ٹھیک ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ بہت مضبوط. ٹھیک ہے، جیسے رسی کو آپ اس کی 3 گرے وہ لے کر 3 لڑیاں اور رسی بٹھتے ہیں نا، تو آپ باندھ دیتے ہیں، تو یہ مطلب کہ آپ کسی کے ساتھ ایک عہد میں بندھ گئے ہیں، مضبوط عہد کو کہتے ہیں. تو یہ جو عہد ہے اس کا بار بار بائبل میں بھی ذکر آتا ہے. خاص طور پہ جو ان کی کتاب استثناء ہے، اس میں حضرت موسیٰ کی جو آخری تقریر ہے، اس میں وہ بار بار بنی اسرائیل سے عہد لیتے ہیں کہ جو احکام میں نے تم کو پہنچائی ہیں انہیں اپنے دل پر نقش کرنا، یعنی لرن them by heart. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس وقت بھی جو ہے یہ میمورائزیشن والا کام، رات کی بھی میمورائزیشن والا کام ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں فریحہ کہہ رہی ہیں، اور حضرت موسیٰ کے بارے میں احکام جو اللہ نے اتارے تھے. اچھا، کون سے؟ ویسے سوری، مجھے نا اپنا سوال بھول گیا، میں آپ لوگوں سے کہتی ہاں، آپ کی کیا چھپایا انہوں نے، ہے نا، یہ سوال تھا میرا. تو فریحہ کہہ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، کہ یعنی ان کو آخری نبی کے طور پہ بھیجا گیا ہے نا، اور آپ سے ریلیٹڈ جو نشانی ہے نا، بالکل ٹھیک ہے فریحہ، ہاں جی، بارک اللہ فی، کہ پہلے نمبر پر تو یہی انہوں نے جو چھپایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ کی پہچان کے لیے جو بھی وہ تھی نشانیاں ساری وہ بھی. اور پھر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں احکامات دیے تھے ان میں سے بھی حرام حلال کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کرتے تھے، وہ بہت ڈیٹیلز الحمدللہ ہم نے اور جگہوں پر دیکھ لی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، تو ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جو انہیں تاکید کی تھی اس میں کیا تھا کہ یہ جو احکامات ہیں انہیں اپنے دل پر نقش کرنا. ٹھیک ہے، ٹو لرن اینڈ میمورائز دیم بائی ہارٹ، جیسے ہم قرآن کو بھی کرتے ہیں، لیکن ہم صرف میمورائز کرتے ہیں، ہم لرن بائی ہارٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، پھر کیا کرنا ہے، اپنی آئندہ نسلوں کو سکھانا، گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے ہر وقت ان کا چرچا کرنا، یعنی ہر حالت میں کیا فکر ہو تمہارے مد نظر کیا ہو کہ یہ جو اللہ نے احکامات ہمیں تورات میں دیے ہیں ان کو ہم نے سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی حالت میں ہو تو تمہارا دھیان اللہ کے ان احکامات سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ادھر ادھر نہ جائے، اپنا فوکس مینٹین کرنا، اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر ان کو لکھ دینا، یعنی اتنی تبلیغ کرنی ہے، اتنا پہنچانا ہے، کتنی زیادہ تاکید کی آپ دیکھیے حضرت موسیٰ نے. پھر اپنی آخری وصیت میں انہوں نے تاکید کی کہ فلسطین کی سرحد میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام یہ کرنا کہ کوہ ایبال پر بڑے بڑے پتھر نصب کر کے
تورات کے احکام ان پر کندہ کر دینا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سے زیادہ میرا خیال ہے اور وہ کوئی تاکید، اور یہ خود بائبل میں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ الفاظ آپ سے منسوب، حضرت موسیٰ سے منسوب یہ الفاظ بائبل میں ہیں، بائبل میں درج ہیں. ٹھیک ہے، کہ جب ایک تو یہ کہ اپنے لیول پر، انفرادی لیول پر تو جو تم کر سکتے ہو وہ کرو گے ہی، خود اس کو یاد کرو، خود اس کو لرن کرو، پھر اپنے بچوں کو پڑھاؤ، نسلوں کو سکھاؤ، جہاں جہاں تک پہنچا ان کو بتاؤ. پھر کسی بھی حال میں اس فریضے سے تم ڈسٹریکٹ نہیں ہوگے. پھر کیا کہ فلسطین کو جب فلسطین میں داخل جب ہو جاؤ، کیونکہ موسیٰ کے ہوتے نہیں داخل ہو سکے تھے نا، آپ سب کو معلوم ہی ہے. تو جو پہاڑ ہوگا کوئی، ٹھیک ہے، کوئی ایوال ہے وہاں پر، ادھر آپ بڑے بڑے پتھروں پر بھی یہ لکھ دینا، تاکہ جو کوئی بھی آتا جاتا ہے اس کی بھی نظر پڑتی رہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بنی لاوی کو آپ نے تورات کا ایک نسخہ دے کر ہدایت فرمائی کہ ہر 7ویں برس عید خیام کے موقع پر قوم کے مردوں، عورتوں، بچوں سب کو جگہ جگہ جمع کر کے یہ پوری کتاب لفظ لفظ ان کو سناتے رہنا. ٹھیک ہے. لیکن اس پر بھی کتاب اللہ سے بنی اسرائیل کی غفلت آہستہ آہستہ یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کے بعد کہ 700 برس کے بعد جو ہیکل سلیمانی کا جو بھی اس وقت بادشاہ تھا، وہ جو یروشلم کا یہودی فرما روا بھی تھا، تو اس کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کے ہاں تورات نام کی کوئی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اس صورتحال کو اپلائی کر لیجئے اپنے اوپر، آج قرآن کے اوپر. ٹھیک ہے جی. غزالہ کہہ رہی ہیں جیسے زنا کا حکم بھی تھا ایسے ہی. ہاں جی بالکل، یعنی سارے جو بھی انہوں نے آگے پیچھے وہ کیے ہوئے تھے نا، جو احکامات شریعہ کے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو اس سے جو ہے وہ آج آپ قرآن پر دیکھ لیں، قرآن پر قیاس کر لیں، تو بالکل یہی ہمارا رویہ ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا کریم نے بھی جو ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع میں قوم سے، پوری امت سے اس وقت شہادت لی کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا. اور پوری زندگی آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ جو بھی 1.25 کا مجمع تھا، سب نے جو ہے وہ باواز بلند اس بات کی گواہی دی، اور اس پر پھر آپ نے اللہ کو بھی گواہ بنایا. اور پھر یہ کہا کہ جو تم میں سے یہاں موجود ہیں وہ ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. یعنی آپ نے اپنی ہر امتی کو یہ فریضہ دے دیا ہے آلریڈی، ابلاغ کا، پہنچانے کا. ٹھیک ہے. اگر آپ کچھ نہیں بھی سکھا سکتے تو پہنچائیں ضرور. ٹھیک ہے. وہ علم جو آلریڈی ایویڈنٹ ہے، جس کے اندر سے آپ نے اور کچھ نہیں نکالنا، آپ اس کو پہنچا تو سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو یہ کہ یہ فریضہ، لیکن یہ کہ آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن سے ہماری غفلت جو ہے وہ آج کدھر ہے. اور ہمارے حالات کیا، ہمارے سروں پر بھی آج وہی حکمران نہیں ہیں جنہیں سورہ اخلاص بھی نہیں آتی. یہ تو آپ سب کو پتا ہوگا نا، بڑا مشہور جو ہے وہ ایک ممبر قومی اسمبلی ہیں جن سے سورہ اخلاص سنی گئی، بلکہ ممبران قومی اسمبلی سے جو ہے وہ سنی گئی تھی. تو ان میں سے جو ہے وہ چند ہی کو شاید میرے خیال سورہ اخلاص بھی ٹھیک سے آتی تھی شاید. تو یہ حالات ہیں. اور پھر یہ کہ اس میں سے کچھ چھپاؤ گے نہیں، چھپانے کا آپ نے مجھے پہلے ہی بتا دیا. اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جس سے علم کے بارے میں پوچھا گیا اور اس نے اسے چھپایا، تو اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی. جامع ترمذی کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے موٹیوز، ان کے انسینٹیوز جو ہیں وہ اللہ کی رضا یا آخرت کا حصول نہیں تھا. یہ انہوں نے اس عہد کو کیوں اللہ کے پس پش ڈالا، اور انہوں نے جو ہے وہ تھوڑی قیمت پر فتویٰ بازی شروع کی. تو کیونکہ ان کے نزدیک اپنی اجارہ داری، اپنا دنیاوی فائدہ، ان کے نزدیک سامناً قلیلاً جو ہے وہ زیادہ ویلیویبل تھا بنسبت آخرت ارن کرنے کے. لہٰذا اسی لیے جو ہے وہ یہ مغضوبون علیہم بنے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ اس لیے پھر تفصیل اس کی نہیں ہو رہی بات، کیونکہ یہ آلریڈی بھی ہم ان کو بہت دفعہ ان آیات کو مختلف فارمیٹ میں دیکھ کے آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. بعد اعوذ باللہ لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا، نہ خیال کریں وہ لوگ جو کہ یفرحون، جو بہت خوش ہیں، بہت فرحت میں ہیں، بما آتوا، اس کی وجہ سے جو انہوں نے کیا. یعنی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے ڈیڈز جو وہ کر رہے ہیں، جو کما رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ بہت خوش ہیں. یفرحون، ٹھیک ہے، وہ بہت خوش ہیں. تو وہ یہ خیال نہ کریں، یعنی وہ کیا نہ کریں، وہ آگے آئے گا. ٹھیک ہے. وَيُحِبُّونَ، اور وہ محبت کرتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ اَن يُحْمَدُوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اس پر یا اس کی وجہ سے جو انہوں نے کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. یعنی اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، تو نہ سمجھیں آپ، نہ آپ یہ خیال کریں
ان سب کے بارے میں، بمفازۃ من العذاب، کہ ان کو فاز مل گیا ہے عذاب سے، انہیں چھوٹ یا نجات مل گئی۔ فاز وہی کامیابی، کامیابی کیا تھی؟ جہنم کی آگ سے سرکا دیا اللہ نے، جنت میں داخل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کی کوئی چھوٹ یا نجات انہیں عذاب سے کوئی مل گئی ہے تو آپ ان کے بارے میں یہ خیال نہ کیجیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، المناک عذاب ہے۔ یعنی یہ اب ایک بنی اسرائیل کی ایک اور روش ہے جہاں پر کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے کرتوت یعنی اپنے جو کام کرتے ہیں ان پر یہ بہت خوش ہیں۔ یہ جنہوں نے کون سے کام کرتے تھے، یہ کیا ان کا رویہ تھا؟ ہاں جی، چیٹ میں ٹائپ کر دیں، ویسے بتا دیں، ٹھیک ہے۔ کیا رویہ تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ بہت خوش محسوس کر رہے ہیں خود کو کہ ہم تو بہت زبردست ہیں، ہم تو بڑے عقل مند ہیں، ہم نے تو بڑا جو ہے وہ فائدے کا سودا کیا ہے، اور دیکھا کیسے جیسے ہم چلتے ہیں، ہم اپنی دنیا بھی کمپرومائز نہیں کرتے، دنیا کا فائدہ بھی سارا کما لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی نمازیں وغیرہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، تو ہم جناب وہ ایک سو کال مسلمان بھی ہیں، تو ہم اگر نمازیں پڑھ کے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آخرت تو مل ہی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے یہ کیا ہے، یہ رویہ کیا ہے؟ یہ تو میں نے بہت ہی آسان سوال کیا، بالکل ہی پریپ لیول کا سوال ہے، یہ تو آپ لوگوں کو آنا چاہیے نہیں؟ منافقت۔ منافقت، بالکل، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ان کا منافقانہ رویہ ہے، یہ اس کے اوپر بڑے شادہ اور فرحاں ہیں، ٹھیک ہے، بہت خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم بڑے سکسیسفل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ان کا سو کال لیپا پوتی والا کنٹریبیوشن ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی انہیں تعریف ملے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک تو ریاکاری کے لیے کام کرتے ہیں، اگر یہ کوئی نمازیں پڑھ بھی رہے ہیں تو کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو وہاں پر بڑا اچھا جی آپ تو بہت حاجی اور نمازی ہیں، تو یہ اس قسم کے کام ہے، حالانکہ دل میں کیا ہے؟ منافقت۔ اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ اس کام پر بھی ان کی تعریف ہو جنہوں نے کیا ہی نہیں، تو یہ یعنی ان کی جو ہے وہ دھوکہ دینا، اوپر اوپر سے پریٹینڈ کرتے تھے کہ ہم بہت ایکٹیولی انوالوڈ ہیں دین کے کاز میں، لیکن جہاں پر واقعی میں دین کے لیے ضرورت پڑتی تھی اور تھوڑا سا بھی کسی دنیاوی فائدے کو نقصان پہنچتا تھا، یہ بہانے بازیاں کرتے ہوئے پیچھے ہو جاتے تھے، اس قسم کی دھوکہ دی۔ پھر یہ چاہتے تھے کہ ان کی تعریف کی جائے ایسی چیزوں پر جنہوں نے نہیں کی، تو یہ ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا کہ یہ جب جیسے کسی غزوہ میں اکثر ایسے ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ کا جب اعلان کرتے تھے تو آپ بلکہ یہ امام بخاری نے یہ حدیث بھی کوٹ کی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ جب آپ کے عہد میں کچھ منافقوں کی یہ عادت تھی کہ رسول اللہ جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ پیچھے بیٹھے رہ جاتے اور اپنے پیچھے بیٹھے رہ جانے پر خوش ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ ہم نے بڑا ڈاج کیا، ٹھیک ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاز سے واپس تشریف لے آتے، یعنی یہ کہ ویسے کہتے رہیں گے جی جی ہم بھی سامان تیار کر رہے ہیں، جی جی ہم بھی بس آج نکل رہے ہیں، کل نکل رہے ہیں، چلیے بس آپ چلیے، ہم آپ کو 2 دن بعد جو ہے وہ فلاں مقام پر آپ کے ساتھ آ کر مل جائیں گے، جی جی بالکل تیاری بہت چل رہی ہے جہاد کی، صحیح ہے ابھی ایسے ہو گیا ایسے، یعنی اپنے سے پریٹینڈ یہ کرنا کہ ہم تو بہت جہاد کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن نیت پہلے سے کیا ہوتی تھی ہم کہ جانا نہیں ہے ساتھ۔ اب جب چلا گیا لشکر، چلا گیا جہاد ہو گیا، واپس آتے تھے تو پھر کیا، وہ بس میں نکلنے لگا تھا اللہ کے رسول کے کیا ہوا، وہ آخری دن جو ہے وہ میری تو ماں بہت بیمار ہو گئی، یا وہ یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، بس میرا تو گھوڑا بھی تیار تھا، میں تو یوں بھی کر رہا تھا، میں تو نکل بھی چکا مدینے سے، لیکن بس وہ یہ مشکل آ گئی۔ اچھا پھر یہ سارے عذر پیش کرتے تھے، اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں تھا، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ کون کون منافق ہے اور کس کس کا عذر سچا ہے، تو آپ کا طریقہ نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتے اور انہیں سب کے سامنے شرمندہ کرتے، لیکن یہ کہ آپ کو بہرحال یہ اندازہ تو تھا، اور یہ پھر کیا چاہتے تھے کہ الٹا اس پر ان کی تعریف کی جائے کہ واقعی بھئی آپ تو بہت اچھے تھے، آپ تو واقعی کتنی دل جمعی سے تیاری کر رہے تھے، آپ کے جذبے کو سلام ہے، اور واقعی بھئی کتنا افسوس ہوا کہ آپ کو تو فلاں عذر نے روک لیا، بس دیکھیے کتنی آپ کے اندر جو ہے وہ حقوق العباد کی بھی کتنی آپ کو آپ کے نزدیک اہمیت ہے، یعنی جو کام نہیں کیا نہ اس کی نیت تھی کرنے کی، اس پر بھی ان کو جو ہے وہ تعریف ملے، تو اس موقع پر جو ہے وہ پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ اور اس کے علاوہ جو ان کی ریاکاری ہوتی تھی واہ واہ سمیٹنے کے لیے، تو اس کے لیے صحیحین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس شخص نے جھوٹا دعویٰ کیا تاکہ اس کے ساتھ اپنے مال کو زیادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اور بھی کم کر دے گا، اور اسی طرح کہ جو شخص تکلف کے ساتھ ایسی چیز کا اظہار کرے جو اسے دی ہی نہیں گئی تو وہ اس طرح ہے جیسے کوئی 2 جھوٹے کپڑے پہننے والا ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح امام احمد جو ہے وہ امام سوری حضرت ابن عباس سے جو ہے وہ یہ کہ اہل کتاب
اس طرح بھی کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اگر کسی چیز کے بارے میں ان کے پاس جاتے اور ان سے کچھ پوچھتے کسی بھی حکم کے بارے میں جو انہوں نے آپ سے چھپایا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ صحیح جواب دینے کی بجائے وہ کچھ اور بتا دیتے تھے. تو نبی کریم اور اور جیسے جب آپ ان سے جواب سننے کے بعد آپ جب چلے جاتے تھے تو وہ اپنے اندر بہت خوش ہوتے تھے کہ انہیں تو یہی لگا ہے کہ ہم نے انہیں ٹھیک جواب دیا، یا ہم نے انہیں کوئی نالج دے دیا تورات میں سے، یا ہم نے انہیں صحیح بات بتائی ہے. لیکن یہ کہ ہم نے تو ان سے بات چھپا بھی لی، ہمارا امپریشن بھی بن گیا کہ ہم تو بہت اچھے اور خیر خواہ ہیں، ہم نے کتنی زیادہ اس دین کے مسئلے میں ان کی ہیلپ کی، ان کو صحیح نالج پہنچایا، لیکن ایکچولی ہم نے صحیح نالج چھپا لیا ہے ان سے. ٹھیک ہے، تو وہ اس وجہ سے جو ہے وہ اپنی اس دھوکہ دہی کی وجہ سے وہ بہت خوشی محسوس کرتے تھے. تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو عذاب سے چھوٹ مل جائے گی، حالانکہ ان کے لیے عذاب علیم ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ملک ہے آسمانوں اور زمین کی. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ تو کلی شعین قدیر ہے، کوئی کچھ چھپا لے، جو کوئی کچھ ظاہر کر دے، ہر شے پہ وہ قادر ہے. ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی باتوں کو چھپا کر یہ اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائے آزمائش ہے، تو یہ ان کی آزمائش ہو رہی ہے کہ انہیں علم دیا گیا ہے تو وہ اس میں سے کتنا شیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ تو یہ کہ یہ ملک جو ہے، یہ سارے جو آسمان و زمین، سارے ہیمز اینڈ ارتھ، سارے زمان و مکان، سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی ان تمام باتوں کو وہ خود ظاہر کر دے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں، لہٰذا اپنی قدرت اور اپنی حکمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو منافقین ہیں یہ اپنے منافقانہ رویے کی وجہ سے وہ ارن کر لیں جو ان کے لیے آخرت میں لکھ دیا گیا ہے. یہیں پر جو ہے یہ ہمارا 19واں رکوع ختم ہوتا ہے، اور 20واں رکوع جو کہ آخری 10 آیات پر مشتمل ہے، سورہ آل عمران کی آیا نمبر 190 سے 199 تک، اور بہت خوبصورت آیات ہیں، بہت پیاری دعاؤں پر مشتمل ہے. بلکہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ سورہ بقرہ کے ساتھ اگر اس کی ریلیونس دیکھیں تو سورہ بقرہ کی بھی آپ دیکھیے کہ جو آخری آیات ہیں ان کے اندر دعائیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہی اپنے گناہوں سے استغفار کی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیں جو ہم نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پوری سورہ بقرہ جو ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ پچھلی امت فیل ہو گئی اور اب آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے، اور اب آپ کو کیا کیا کرنا ہے. مینلی اس میں سے ہم نے جہاد بالنفس، جہاد بالمال سیکھا تھا، اور اسی کے ضمن میں بہت سارے شریعہ کے احکامات تھے. تو پھر جو ہے وہ مومنین وہ یہ ڈرے کہ اللہ تعالیٰ اب آپ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جیسا آپ نے ہم سے پہلے ڈالا، اور یہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو اللہ تعالیٰ نے بھی تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتے، لہٰذا ایک مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگتے ہوئے، اسے ڈرتا ہوا، اسے عاجزی اختیار کرتا ہوا، اور اسی کی نصرت مانگتا ہوا جو ہے وہ اس دنیا سے کامیابی سے جا سکتا ہے. اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ یہاں سورہ آل عمران کی یہ جو آخری 10 آیات ہیں یہ بھی جو ہے وہ بہت خوبصورت الفاظ اور بہت ہی پیاری دعاؤں پر مشتمل ہیں. ویسے آپ میں سے کسی کو سورہ آل عمران کی ان 10 آیات کی فضیلت پتہ ہے؟ کوئی شیئر کرنا چاہے گا؟ ہاں جی، کسی کے علم میں ہے آلریڈی؟ کے بارے میں بھی یہ ہے نا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ اٹھتی تھی تو سب سے پہلے یہ 10 آیات پڑھتے تھے. بالکل. جی غزالہ، آپ کیا بتانا چاہ رہے تھے؟ جی میں بھی یہ کہنا چاہوں گی. بالکل ٹھیک ہے، یہاں سے میں آپ کو پھر حدیث بتا دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو سورہ آل عمران کی ان آخری 10 آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. امام بخاری یعنی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں، اور وہ خود کہہ رہے ہیں، یعنی حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں یہ بات، کہ میں اپنی خالہ میمونہ یعنی ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس میں نے ایک رات بسر کی، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ کچھ دیر باتیں فرماتے رہے، اور پھر آپ آرام فرمانے لگے. یعنی آپ نے کچھ دیر سونے سے پہلے ان کے ساتھ گفتگو کی، اور پھر آپ آرام کے لیے لیٹ گئے، یعنی رات کے لیے لیٹ گئے. پھر کیا ہوا، جب رات کا آخری ثلث ہوا، وہی جو لاسٹ 1/3 آف نائٹ ہے، جب وہ آ گیا تو آپ اٹھ بیٹھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ آیت تلاوت فرمائی، جو کہ ابھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پھر آپ کھڑے ہوئے، وضو فرمایا، مسواک فرمائی اور 11 رکعات پڑھیں،
اور پھر جب حضرت بلال نے اذان دی تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں اور پھر کاشانہ نبوت سے تشریف لے آئے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ جی غزالہ کہہ رہی ہیں کہ سورہ بقرہ کی یہ ایک ریلیونس ہے جو غزالہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اپنی آبزرویشن سے، بارک اللہ فی غزالہ، کے جو سورہ بقرہ کی آخری 10 آیات ہیں وہ ہم سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، اور جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ سورہ آل عمران کی جو ہے آیات، یہ جب آنکھ کھلتی ہے رات میں جس وقت بھی کھلے پڑھ لینی چاہیے۔ بہترین تو یہی ہے کہ اگر تہجد کا معمول بنا ہوا ہے تو تہجد کے لیے اٹھیں تو آنکھوں کو مسل کے تو آپ یہ والی 10 آیات پہلے تلاوت کر لیجئے۔ جی اور بھی کچھ غزالہ اس میں اس ضمن میں؟ اچھا، مائک انمیوٹ ہے نا اس لیے میں پوچھ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آخری اچھا سورہ بقرہ کی جو آخری 10 آیات ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے ویسے دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور شام میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اس کی فضیلت، سوری آخری 10 نہیں ہے سورہ بقرہ کی، ویسے ہیں وہ 10 آیات، اگر آپ کو یاد ہو، ٹھیک ہے، وہ آخری نہیں ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہ ایک ڈفرینس ہے، اس کی تو یہ آخری کنٹینیوس ہے نا سورہ آل عمران کی، سورہ بقرہ کی وہ آخری نہیں ہے، آخری کی تو 3 آتی ہیں، ہاں ٹھیک ہے، آخری نہیں ہے۔ تو ان کا کیا ہے کہ اگر آپ دن میں پڑھیں گے تو 3 دن تک، اور اگر آپ رات میں پڑھیں گے تو 3 راتوں تک شیطان جو ہے وہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو خیر سورہ بقرہ کی تو پھر ہم فضیلت بہت تفصیل سے پڑھ رہے تھے، تو یہ اس کی ایک تو تھوڑی سورہ بقرہ کے ساتھ ریلیونس ہے، وہاں بھی آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دعائیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں، اور یہاں پر بھی ٹھیک ہے، اور فضیلت جو ہے وہ میں نے آپ کو یہاں پر بتا دی ہے۔ اس میں جو فی الحال آیت نمبر 190 ہے، اسے پہلے دیکھتے ہیں۔ بعد اعوذ باللہ، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ان بے شک فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار دن اور رات کے اختلاف میں، اور دن اور رات کے اختلاف میں، آیات یقیناً آیات ہیں، نشانیاں ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ اولی الالباب کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ سوری آخری 10 آیات ہمارا ٹاپک ہے اس کا، اور اس میں جو ہے وہ اب دیکھ لیتے ہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں، یقیناً نشانیاں ہیں اولی الالباب کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں عقل مند میں نہیں ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں، اولی الالباب ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ پڑھا ہے، تو اس کو میں ابھی ایز سچ کر رہی ہوں، پھر انشاءاللہ اس کو میں دیکھیں گے اولی الباب کو، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس پر جو ہے، اس پرٹیکولر آیت پر جو ہے وہ ہمارے پاس ایک اور بھی ہے، میرے پاس حدیث میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتی ہوں۔ ابن مردویہ کہتے ہیں کہ میں، عبداللہ ابن عمر اور عبید بن عمیر، ہم سب حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ موجود نہیں تھے، تو ہمارے اور آپ کے مابین پردہ تھا، تو ہم نے ان سے یعنی کہ سوال کیا، تو حضرت ابن عمر نے کہا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سب سے زیادہ تعجب انگیز بات بتائیے۔ تعجب عربک میں بیوٹیفل کے لیے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سم تھنگ جو کچھ ایسا، ہم کہتے ہیں نا کہ کچھ ڈفرینٹ ہو، ہم لوگ بہت ڈفرینٹ کو پرسیو کرتے ہیں نا، تو کچھ ایسا ڈفرینٹ جو روٹین کا پارٹ نہ ہو، اور اپنی ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے وہ اچھا لگے، دل کو بھائے، تو سب سے کوئی تعجب انگیز بات بتائیے۔ تو آپ رونے لگ گئیں اور فرمانے لگیں کہ آپ کی تو ہر بات ہی تعجب انگیز تھی، یعنی آپ کا جو اسوہ تھا اور آپ کے جو اخلاق تھے اس میں سے میں کیا سنگل آؤٹ کروں، کہ آپ تو وہی بات ہے نا کہ آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے۔ تو پھر آپ بتانے لگیں کہ ایک رات آپ میرے پاس تشریف لائے، اور وہ شباشی کا جو بھی آپ کا ارادہ تھا، تو لیکن ہوا یہ کہ جب آپ لیٹ بھی گئے تو آپ نے نا یہ کہا کہ عائشہ مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے رب عز و جل کی عبادت کروں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت آپ کے اوپر ایک گریہ کی کیفیت تھی، اور آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ کے قرب کو پسند کرتی ہوں، لیکن میں اس بات کو بھی پسند کرتی ہوں کہ آپ اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو آپ نے جو ہے وہ اپنا جو ارادہ تھا شباشی کا وہ ترک کر کے آپ مشکیزے کی طرف کھڑے ہو گئے، وضو فرمایا، اور بہت زیادہ پانی استعمال نہیں کیا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی اور رونے لگے، یعنی اس دن آپ کی کچھ آپ کی جو یہ گریہ والی کیفیت تھی نا وہ کچھ ڈفرینٹ تھی، تو آپ بہت اس دن آپ نے گریہ ازاری کی، روتے رہے، حتیٰ کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو گئی، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں اس قدر روئے کہ زمین تر ہو گئی، پھر پہلو کے بل لیٹ گئے اور رونے لگے، حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر صبح کی اذان شروع کی۔ تو حضرت بلال نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ کیوں روتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں. یعنی اگر قیام اللیل میں ہم انسان تو اس لیے روتے ہیں نا اللہ کے حضور کہ ہم کیوں آنسو بہاتے ہیں، اللہ ہماری مغفرت فرما دے. یہی سب سے بڑا مطلوب تو یہی ہے نا. لیکن آپ رو رہے ہیں تو اب انہوں نے فرمایا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت آلریڈی دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تم پر افسوس، محاورتاً، ٹھیک ہے، کہ بلال تم پر افسوس، میں کیوں نہ روں جبکہ آج رات مجھ پر یہ آیت نازل کی گئی ہے. یعنی کون سی؟ یہی جو ہم نے ابھی دیکھی ہے، انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تو آج رات مجھ پر نازل کی گئی ہے، اسی لیے اس رات آپ پر بہت زیادہ گریا کی کیفیت آ رہی تھی. تو پھر آپ نے فرمایا کہ ویل ویل لمن قرأہا ولم یتفکر فیہا. ویل تباہی ہے، ویل لمن تباہی ہے اس کے لیے جس نے قرأہا پڑھی، یعنی قرأت کی اس آیت کی، ولم یتفکر اور پھر نہیں تفکر کیا فیہا اس میں. اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے تباہی ہے، افسوس ہے وہ جو قرأت بھی کرتا ہے اس آیت کی اور پھر اس پر غور نہیں کرتا. اور indeed this is one of the most beautiful ayahs of the Quran. واقعی جو سونے کے پاس، ویسے تو خیر پورا قرآن ہی اس قابل ہے، اللہ تعالیٰ کے تو تمام الفاظ ہی، لیکن کچھ باتیں تو بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. انا فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں. اگر اب آپ اس کو تھوڑا سا پہلے اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. بیسیکلی ایک ایمان کی طرف دعوت ہے. ٹھیک ہے، اور اولی الباب کی جب بات ہوتی ہے تو یہ ایمان کی طرف وہ دعوت ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی فطرت سلیم قائم ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ کو یہ پوچھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ مجھے کسی دلیل سے ثابت کر کے دکھائیے، تو دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی کوئی ایسی جو یہ ان کی سو کالڈ عقلی دلیلیں ہوتی ہیں نا، اس پر اللہ کے وجود کو نہیں آپ ثابت، کیونکہ اس نے اپنے وجود کا ثبوت آپ کے اندر رکھ کر بھیجا ہے. مسئلہ یہ کہ اب جس نے اپنی فطرت سلیم مسخ کر دی ہے، اسے اب آپ جو مرضی دکھائیے وہ ایمان نہیں لے کر آئے گا، وہ اللہ تک نہیں پہنچے گا. لیکن جن کی فطرت سلیم انٹیکٹ ہے اور وہ صحیح طریقہ کار اپنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ صحیح طریقہ کار آگے آئے گا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے دیکھیے، جیسے یہ وہی بات ہے، اس میں ڈاکٹر اسرار بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی اب سورج کا نکل آنا ہی جو ہے وہ اس کی دلیل ہے، اس کے وجود کی دلیل ہے. اب اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ نہیں، آپ اس کو دلیل سے مجھے اور مزید کوئی اس کے بارے میں مجھے آپ ثابت کر کے دکھائیں کہ جی سورج ایگزسٹ کرتا ہے، تو اب آپ ایسے بے شعور انسان کے ساتھ کسی بھی طرح کوئی بحث نہیں کر سکتے کہ جسے جسے اتنی ایویڈنٹ روشنی کے ہوتے بھی وہ کہے کہ نہیں جی مجھے آپ کوئی فارمولا لگائیے فزکس کا یا کوئی میتھ کا، یا مجھے آپ مزید کوئی ثبوت لا کر دکھائیے کہ یہ سورج ایگزسٹ کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ جتنے غائب میں ہیں، اللہ تعالیٰ ایکچولی اتنے ہی ظاہر ہیں اپنی کریشن کے تھرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ، کیونکہ جس دن اللہ تعالیٰ ویسے ظاہر ہو جائیں گے تو وہ تو پھر روزے حساب ہوگا، پھر تو بات ہی ختم، پھر تو ایمان بالغیب بھی ختم. تو امتحان ہی ایمان بالغیب کا ہے. اب غیب سے کیسے اللہ کو دیکھنا ہے؟ اسی کریشنز کے تھرو. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اپنی کریشنز کی طرف ہمیشہ توجہ دلاتے ہیں. میری کریشنز کی طرف دیکھو گے مجھ تک پہنچ جاؤ گے. لیکن پہنچے گا کون؟ جس کی فطرت سلیم باقی ہوگی، اس نے اس کو برباد نہیں کر لیا، اس کو بالکل سیاہ نہیں کر لیا. ٹھیک ہے، تو بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، یعنی یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی اس طرح کی نشانیاں ان کے اوپر جب غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں تو یہ ہر زمانے کے لیے ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اگر ایک انسان جو ایک بالکل آپ کہہ لیجئے کہ دنیا کے حساب سے ہم جسے آپ کہتے ہیں اجڑ ہے، گوار ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا پتہ بلیک ہول کیا ہوتا ہے، اس کی بلا جانے یہ میٹیورائٹ کیا ہوتا ہے، اور یہ سارا جو یہ جو کاسمولوجی ہے، اور اس کو کیا پتہ ان ساری ٹرمینالوجیز کا. اس کو بس پتہ ہے کہ سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، اور یہ کہ یہ چکر چلے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی یہ دعوت آبزرویشن کی اتنی ہی ریلیونٹ ہے جتنی ایک سائنٹسٹ کے لیے. یہی خوبصورتی ہے، یہی اعجاز ہے اصل میں قرآن کا،
کہ یہ بالکل سادہ ترین الفاظ میں آپ کے سامنے بات لے کر آتا ہے. اگر آپ اسے ویسے پڑھیں گے، ہاں آسمان اور زمین کی پیدائش، دن اور رات کا اختلاف، بالکل ٹھیک ہے، بہت نارمل ہے، بڑی کیجول سی بات ہے، بڑی عام سی، بڑی سادہ سی بات ہے، کوئی مشکل، کوئی پیچیدگی نہیں ہے. اسی کی جب آپ گہرائی میں اترتے ہیں تو اب آپ اس کے اوپر ساری کی ساری سائنسز اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ساری کی ساری سائنسز اپلائی کر کے آپ گہرائی میں جا کر اس کا جو جو موتی جب نکل کر آتا ہے نا باہر، تو وہ اتنا روشن ہوتا ہے، اور پھر وہ اتنا، وہ آپ کہہ لیجئے کہ ایسا سادہ، یعنی ایک اتنے بہت کمپلیکس فینومنا کو ایک بہت ہی دوبارہ سادہ الفاظ میں جو ہے وہ بیان فرما دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہر طرح کے انٹلیکٹ کے لیول کا انسان ریلیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آسمانوں اور زمین کی جو پیدائش ہے، اس پہ ایک ایسا انسان جو آج سے 2-3 ہزار 4-5-10-15 ہزار سال پہلے بھی اس کرۂ زمین پہ ایگزسٹ کرتا تھا، جب وہ غور کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا دماغ لا محالہ یہ سوال کرے گا اس سے کہ یہ جو آسمان میرے سر پر قائم ہے، یہ جو زمین میں جس پر ہوں، یہ زمین کے اب کتنی بیش بہا فینومنا ہے نا زمین پہ. فصلیں اگ رہی ہیں، ٹھیک ہے، زمینیں بنجر بھی ہو رہی ہیں، زمینیں جو ہے وہ آباد بھی ہو رہی ہیں، زرخیز بھی بن جاتی ہیں. پہاڑوں میں سے چشموں کا نکلنا، نہر دریا کا بننا، سمندروں کا وجود، اور کتنے بیش بہا خزانے. کبھی زمین کے نیچے سے کچھ نکل آتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی ایک طرح کی سرفیس ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، دوسری طرح کی بن جاتی ہے زمین میں. کبھی ایک طرح کا، کبھی آپ چل رہے ہیں تو صحرا ہے، تو کبھی آپ پہاڑی علاقے میں پہنچ گئے، تو کبھی سمندر آ گیا. اس کے لیے تو کوئی بہت زیادہ آپ کو سائنٹیفک نالج کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک سینس آف آبزرویشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور جو ایک سائنٹسٹ ہوگا، جو ایک فزسسٹ ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ واقعی یہ جو آسمان ہے، یہ جو ستارے ہیں، یہ ستارے جو ہیں آسمان، وہ اب اپنی فزکس کے پوائنٹ آف ویو سے غور و فکر کرے گا. اب وہ یہ کہے گا کہ یہ اتنے زبردست سپر نووا اور یہ پھر سارے اتنے بڑے بڑے دھماکے ہو رہے ہیں، اس کی مجھ تک آواز بھی نہیں آتی. اور یہ کیسا ہے کہ وہ اتنا بڑا ایک اربوں سالوں سے قائم ستارہ وہاں جو مٹا ہے، اس کا اس کا جو آپ کہہ لیجیے کہ کاسمولوجیکل جو برسٹ ہے وہ مجھ تک نہیں آیا، وہ زمین تک نہیں پہنچا. وہ پھر اپنے لیول پر اس کے اوپر غور و فکر کرے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہی اعجاز ہے کہ اوپر آپ جب الفاظ دیکھیں گے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی مشکل ٹرمینالوجیز نہیں استعمال فرمائی ہوئی. وہ بالکل ایک عام انسان کی سادہ زبان میں آ کر جو ہے وہ مثال آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہے. تو جتنی ہی وہ گہری ہوتی ہے، اتنی ہی سادہ بھی ہوتی ہے، اتنی ہی ریلیونٹ بھی ہوتی ہے، اور ہر لیول کے انٹلیکٹ کے انسان کے ساتھ ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں؟ پہلے ایک یونیورسل حقیقت بتا رہے ہیں کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ٹھیک ہے، جو کوئی بھی جس کی عقل اور منطق سلامت ہے، وہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر سوچتا ہے. وقت اختلافی لیلی و نہاری، اور یہ کہ اختلاف جو ہے یہ آپ کو خا لام فا کے مادے سے ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے یہ ایک کثیر المعانی لفظ ہے. اور جب آپ رات اور دن پہ غور کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دس از سو بیوٹیفل. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اختلاف، تو یہ واقعی اتنا پرفیکٹ ورڈ ہے اس کی ڈسکرپشن کے لیے کہ اس سے پرفیکٹ اور کوئی ورڈ نہیں ہو سکتا. اختلاف کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی ڈفرینٹ ہیں کہ وہ اپوزٹ بن جاتی ہیں. آپ دیکھیے کہ رات اور دن، جیسے ہم الفاظ متضاد پڑھتے تھے تو دن کا ہم رات ہی لکھا کرتے تھے، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ اردو میں ہم الفاظ متضاد پڑھا کرتے تھے، تو دن کا متضاد کیا ہوتا تھا؟ رات. ایسے ہی ہے جسے آپ انگلش میں ورڈز اپوزٹ بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، میرے ساتھ ہے نا یہاں تک؟ کوئی ہوں کر دیا کریں تاکہ مجھے پتا رہے کہ آپ لوگ سانس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ کہ ایسی چیزیں جو آپس میں اپوزٹ ہیں. اب یہ مجھے آپ لوگ بتائیں دن اور رات کیسے کیسے آپس میں ایک دوسرے سے تضاد رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس سے پتا چلے گا کہ آپ کی اپنی سینس آف آبزرویشن کتنا آپ جو ہے وہ اولو الالباب کی کیٹیگری میں جو ہے وہ داخل ہونا چاہتے ہیں یا داخل ہوئے میں آلریڈی. اس سے یہ بھی پتا چلے گا. ٹھیک ہے، غور و فکر کرنے کا کتنا جذبہ ہے، کتنا کرتے ہیں آلریڈی بھی، تو شیئر کریں اپنے آبزرویشن. ٹھیک ہے، دن اور رات میں کیا کیا تضاد ہوتا ہے، کیا کیا اپوزٹ ہے دونوں میں؟ جلدی جلدی بتائیں، اب یہ تو بہت ہی آسان سا سوال ہے. سب سے زیادہ تو اندھیرا اور اجالا ہے، جیسے نور اور تاریکی کا ہے. بالکل ٹھیک ہے، پہلا یہ تضاد ہو گیا ہے نا کہ ایک کے اندر روشنی ہے، دوسرے میں روشنی غائب ہے، اسی لیے اس میں ہمیں اندھیرا نظر آتا ہے، بالکل ڈارک ہوتا ہے. اور کیا؟
जल्दी जल्दी वाइंड अप करेंगे ना, फिर खत्म हो जाएगा, चाहे छुट्टी टाइम होने वाला ना, इसलिए। ठीक है, फिर दोनों के पर्पस देख लीजिए ना, क्या कहते हैं अल्लाह ताला। जी मदीहा कह रही है कि सितारे होते हैं रात में, सुबह में नहीं नजर आते। रात ठीक है, रात तो आराम के लिए अल्लाह ने बनाई है और दिन रात आराम के लिए काम बनाई के है, लिए। बिल्कुल। बिल्कुल, पनिया कह रही है कि रात में खामोशी होती है, दिन में जो है वो गहमा गहमी होती है। बिल्कुल, है ना, उनके पर्पस ही बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट है। कभी हो सकता है कि आप और मैं, सवाई इसके कि कोई बहुत आप कह लीजिए कि एक एक्सेप्शनल सूरत हाल हो, हमारी रात की नींद कितनी ही ना कम हुई हो, कभी होता है कि दिन में 8-10 घंटे वो आराम से जनाब डीप स्लीप में सोए हों। डीप स्लीप में मेरा और आपका जिस्म और बॉडी जा ही नहीं सकती। अल्लाह ने सिस्टम ही नहीं डिजाइन किया ऐसा हमारा। चाहे हम कितनी स्लीप डिप्राइव क्यों ना हो, हम दिन में जो है वो डीप स्लीप में ही उस तरह से जा सकते हैं जैसे रात में जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वजअलना लैला, सूरह नबा में है ना, वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा, है ना, ऐसे ही है। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं मैं कह रही, मुझे सही कर दें अगर मैं थोड़ा सा इसको, कोई मुझे अगर आगे पीछे हो रहा है तो, या मुझे तो यही याद पड़ता है ना। वजअलना लैला लिबासा, और रात को हमने लिबास बना दिया। ठीक है, वजअलना नहारा माशा, और दिन को जो है वो हमने माश की दौड़ धूप का जो है वो वक्त बना दिया। दे आर इंटायरली ऑपोजिट टू ईच अदर, yet they combine with each other to serve the purpose to keep us going. मेरे और आपके जिस्म ने सारी जिंदगी सोए भी नहीं रहना, और मेरे और आपके जिस्म ने हर वक्त काम भी नहीं करते रहना। उसके लिए ये दोनों फेजेस बड़े शदीद ज़रूरी थे। तो उसी के लिए अल्लाह ताला ने दो हमारे दिन के दो एक ऐसे पहलू बना दिए हैं जो हमें, जो दोनों मिलकर फुली सर्व करते हैं। जैसा आप देखें ना कि बच्चे की तरबियत में माँ और बाप, हालांकि दोनों अपोजिट जेंडर से हैं, लेकिन उन दोनों का रोल मिलकर उसको फुलफिल करेगा बच्चे को। ये नहीं कह सकते कि अगर माँ बहुत नर्चरिंग है तो बस माँ का ही होना काफी नहीं। वो जो एक बाप ने एक मर्द की हैसियत एक मेल के रूप में, एक मेल के करेक्टर में उसके अंदर इन्फ्यूज करना है, वो माँ नहीं कर सकती। ये खूबसूरती, इतनी खूबसूरती, किसने सोचा ये डिजाइन, कौन सी हस्ती है जो इस तरह से उसने डिजाइन की ये चीजें। कैसे उसने, देखिए, मुझे और आपको खलीफा बना के भेजा, सबसे पहले उसने कहा जो इस मशीनरी का डिजाइन बनाया है ना, इसको सर्व करने के लिए पूरा सिस्टम इसके गिर्द घूमेगा, दिन और रात चलेगी, तो ये जो मेरा खलीफा यहाँ भेजा गया है, इसके जिस्म की जरूरत पूरी होगी, और उसके हिसाब से ये जो है वो यहाँ पर तरक्की के रास्ते अपना सकेगा। इजंट इट ब्यूटीफुल। इतना सोचा उसने हमें, कैसे उसने हमें आसान तकवीम, आप देखिए, पैदा फरमाया, इतना हमें डिजाइन करके। और हमें तो जो उसने डिजाइन किया, फिर आप देखिए पूरी, ये खास तौर पे ये जमीन और ये जो आसमान है, जो आसमानी दुनिया है, इसके दरमियान का ये पूरा जो एनवायरनमेंट है, वो उसने सारा का सारा हमारे हिसाब से डिजाइन फरमाया है। सच सच अ ब्यूटी। ठीक है, तो क्या है कि वो मुतजाद भी हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम कहें एक की अहमियत कम है और एक की दूसरी। अच्छा, फिर ऐसा भी नहीं है कि हम देखते हैं कि अभी ये सूरज चमक रहा है, ठीक है, जैसे ही 6:30 हुए और ठक करके साथ ही अंधेरा हो गया। इट्स अ स्मूथ ट्रांजिशन। तो इख्तलाफ का एक वर्ड क्या है, पीछे पकड़ना, फॉलो करना। कैसे वो एक दूसरे के आगे पीछे, जैसे अच्छा कभी आप अगर अपने जहन में तसव्वुर लाइए, हम बच्चे होते थे, हम भी कभी खेल लेते थे, लेकिन बच्चों को आपने देखा होता है एक दूसरे की शर्ट पीछे से पकड़ के, है ना, तो वो ट्रेन बना के चल रहे होते हैं, तो वो घूम रहे होते हैं ना एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में। तो जैसे ही वो आखिरी वाला दरवाजे से गुजरता है तो पहले वाला दूसरे दरवाजे से जाहिर हो जाता है। वो यूं एक सर्कल सा बना रहता है, टूटता नहीं है वो सर्कल। ऐसे एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, एक दूसरे के पीछे। यहाँ से दिन जाता है तो वहां से रात एंटर होती है उसके पीछे। कोई गैप नहीं है, कोई ऐसा टाइम नहीं कि आप कहें कि अच्छा अब क्या है ये, अब ये दिन है कि रात है। आपको यानी एक इतना खूबसूरत ट्रांजिशन है कि दिन रात में ढलता है और रात दिन में ढलती है। यानी जो वो एक दूसरे को किस तरह से ये फॉलो करते हैं। ठीक है, बिल्कुल, सुभान अल्लाह। फिर आना जाना, आना जाना भी एक इख्तलाफ का मतलब है, यही आप डिक्शनरी में अगर देखेंगे तो। ठीक है, तो ये आना जाना क्या मतलब है, कोई एक दफा नहीं हुआ, रोज हो रहा है। ठीक है, वो बच्चे तो थोड़ी देर खेल के खत्म कर देते हैं खेल अपना। अल्लाह का ये जो निज़ाम है, ये कायम दायम है। जब से उसने इज़न किया है सूरज और चांद के लिए कि ये सिस्टम का कायम रहेगा कुरैश के लिए दिन और रात का, और जब तक उसने ये इज़न किया हुआ है उस दिन तक
ان کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر خود بخود طلوع ہو جائیں یا خود بخود غروب ہو جائیں، یا ایک دن جو ہے وہ سورج یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ آج تو دن میں بھی اندھیرا ہی رہے گا، میں آج نہیں نکلتا، میں آج نہیں کام کروں گا، آج کا دن جو ہے وہ تم لوگ اندھیرے کے ساتھ گزارو گے. نہیں، توون و کرہن اللہ نے کہا ہے اپنی اتنی عظیم الشان کریشنز کو کہ آنا تو پڑے گا، توہن آؤ یا کرہن آؤ. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم تو توون اپنی خوشی سے آتے ہیں، تیری جیسی ذات، تیرے جیسا رب، اور ہم جو ہے وہ بھاگ بھاگ کرنا آئیں. ان کی تو مجال ہی نہیں. مجال تو صرف انسان کی ہے جس کو اللہ نے تھوڑی سی فری ول کیا دے دی ہے اور چوائس کیا دے دی کہ وہ طاغوت کا نظام اللہ کے مقابلے پہ چیلنج کر کے بیٹھ گیا اس ذات کو. ورنہ تو بڑی سے بڑی کسی گلیکسی کی ہمت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رضا کے خلاف جا سکے یا کوشچن بھی اٹھا سکے. تو اتنی خوبصورتی سے یہ ایک ایسا سسٹم قائم ہے کہ جس میں جو ہے وہ آپس میں وہ اپوزٹ بھی ہیں، مل کر کمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، پرپس بھی فلفل کرتے ہیں، اور پھر ایک کے پیچھے دوسرا داخل ہوتا ہے، دوسرے کے پیچھے پھر پہلا داخل ہوتا ہے. اس طرح سے ایک سموتھ ٹرانزیشن میں ان کا سرکل چلتا ہے. اور یہ کہ یہ سرکل جو ہے یہ کنٹینیوس سرکل ہے، اس میں کوئی بریک بھی نہیں آتا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ابھی صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا، یہ جو میں نے ابھی حقیقت یونیورسل بیان فرمائی ہے، اس میں یقیناً یہ جو لام ہے جو آیات کے ساتھ آ رہا ہے یہ بھی تاکید کا لام ہے. یقیناً آیات ہیں اولی الالباب کے لیے، وہ لوگ جن کی فطرت سلیم قائم ہے. الباب یا لب ہم پہلے بھی بات کر کے آ چکے ہیں، آپ میں سے کسی کو یاد ہے کسے کہتے ہیں لب؟ ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ اچھا چلیں اب یہ جو ہم نے ساری بات کی اس کا لب لباب یہ تھا. آپ نے اکثر سنا ہوگا، ٹھیک ہے، اردو میں. تو اس کا لب لباب یہ تھا. تو اس کا کیا مطلب بنا؟ کیا اس سے پتا چلا؟ کچھ آئے ذہن میں ہے؟ ہم پہلے بھی الباب پر بات کر کے آ چکے غالباً سورہ بقرہ میں بھی. بیسک نہیں، بیسک پوائنٹ نہیں ہے. مین بیسک ہوتا ہے بنیادی. مین پوائنٹ. مین پوائنٹ، کرکس اس کا مغز. ٹھیک ہے، اس کا مغز، کسی بھی شے کا مغز، اس کا کور کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، ہڈیوں کا گودا. ٹھیک ہے، ہڈیوں کا گودا، تو اس کا یہ مغز ہے. تو اولی الالباب کون ہیں؟ جن کا لب، جن کے قلب کا لب سلامت ہے. ہم سمجھتے ہیں ان کا شعور سلامت ہے. بھائی وہی بات بار بار جب میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر سٹیفن ہاکنگز بلیک ہول دریافت کر چکا یٹ اس کو اللہ نظر نہیں آیا تو وہ اولی الالباب نہیں ہے. حالانکہ اس کے آئی کیو کی مثالیں دی جاتی ہیں، جی 160 آئی کیو تو یہ تو وہ، اور پتہ نہیں اس نے کیا کیا نہیں فزکس کی دنیا میں احسانات کیے ہوئے فزکس کے اوپر، تو کیے رہیں. یہ شعور نہیں، پھر یہ بے شعوری ہے جس کو کہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی علم کی پیک دی اور اس کو اللہ ہی نہ ملا، اس کو اللہ ہی نہ نظر آیا، اس کو اللہ ہی کا شعور نہیں ملا. تو جو بلیک ہول دیکھ کے بھی اللہ کو نہ دیکھ سکا، تو بھائی وہ اولو الالباب میں نہیں آتا. پھر اولو الالباب کیا ہے؟ جس کے قلب کا لب، اس کے قلب کا وہ سینٹرل پوائنٹ، وہ مغز، اس کا وہ حصہ، وہ کور اس نے بچا کر رکھی ہے گناہوں کی سیاہی سے، یا کہہ لیجئے کہ غفلت کی سیاہی سے، یا دنیا کی یہ جو غفلتیں ہیں جو اس کو خود میں الجھا کر اور اس کو اس ذکر اور فکر سے جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، اس سب سے جس کا دل کا یہ لب سلامت رہ گیا ہے نا، وہ ہوتا ہے اولی الالباب. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے کو یعقلون افلم یعقلون، اور پھر یہ عقل سے کام نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ کہتے کیونکہ ان کے قلوب اندھے ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کیونکہ ان کا برین جو ہے، کیونکہ ان بیچاروں کو کوئی برین ٹیومر ہو گیا تھا، یا ان کو کوئی ڈیمینشیا ہو گیا، یا الزائمر ہو گیا ہے، یا یہ چونکہ اپنی سینائل ایج کو چلے گئے ہیں تو ان کی سینائل نیورون ایٹروفی ہو گئی ہے، ان کے نیورونز ختم ہو گئے ہیں دماغ کے. نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں کہتے کہ فزیکل برین کے کم ہونے کی وجہ سے ان کو شعور نہیں ملا. شعور کا تعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ قلب کے ساتھ جوڑتے ہیں. عقل جو نہیں کرتا اس کا مطلب ہے اس کا قلب پرابلم ہے، اس کے قلب میں پرابلم ہے. اس کو یہ جو ہمارا برین ہے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو قلب میں پرابلم تھا سٹیفن ہاکنگ کے، جب بھی وہ عقل والوں میں سے نہیں بن سکا، شعور نہیں حاصل کر سکا. اولی الالباب وہ ہیں جن کے قلب کا لب سلامت ہے. اب یہ کہ جب وہ روشنی سلامت ہوگی، اور قلب کا لب ہی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ نے اپنا احساس دے کے بھیجا ہوا ہے، تو ایسے انسان جو ہیں انہیں جیسے ہی
کوئی بھی باہر سے کرن روشنی کے اللہ کی طرف سے آتی، پینیٹریٹ ہوئی، فٹافٹ ادھر ہی وہ ایکسیپٹنس ہوتی ہے، ان کو پھر کوئی ثبوت نہیں چاہیے ہوتا اس کے بعد. ٹھیک ہے، تو اولو الالباب کی جو ہے وہ کیا خصوصیات ہیں انشاءاللہ وہ اگلی دفعہ دیکھیں گے، اور کوشش کریں گے انشاءاللہ، کوشش یہی ہوگی کہ اگلی دفعہ جو ہے وہ اس کو ہم کمپلیٹ کر سکیں. باقی پھر جیسے اللہ تعالیٰ کی رضا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا.